अगस्त 1990 कुवैत से वापस पाकिस्तान पहुंचने पर गुलजार खुश भी था और परेशान भी। खुशी इस बात की थी कि वो गोला बारूद से घिरे हुए खित्ते से बच निकलने में कामयाब हो गया था, और परेशानी इस बात की थी कि उसे अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा था। इसकी सारी जमा पूंजी कुवैत के बैंकों में और घर का कीमती सामान घर में पड़ा रह गया था। वो बड़ी मुश्किल से एक सूटकेस और एक शोल्डर बैग साथ लाने में कामयाब हो सका था। कुवैत में वो दीगर 3 दोस्तों के हमरा एक फ्लैट में रहता था। रवानगी के वक्त जब उसका दोस्त शफकत अली फ्लैट को ताला लगा रहा था तो सबकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, क्योंकि इन्हें यकीन था कि वो दोबारा इस ताले को खोलने के लिए वापस नहीं आ सकेंगे। इस फ्लैट में इनके इस्तेमाल की चीज़ों के अलावा कीमती तोहफे भी थे जो उन्होंने अपने प्यारों के लिए ख़रीद कर रखे हुए थे। सिर्फ तोहफों पर ही क्या मुनहसर था, वो अपनी हर शे पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दिए गए थे। इसमें मुलाजिमत और वो तमाम जमा पूंजी भी शामिल थी जो उन्होंने रोज़ाना 12-12, 14-14 घंटे काम करके जमा की थी। गुलजार तो अच्छा खाने और अच्छा पहनने से भी गुरेज करता था। कुछ पैसे वो घर भेज देता था और एक कलील रकम अपनी ज़रूरत के लिए पास रखकर बाकी सारी तनख्वाह बैंक में डाल देता था। सिर्फ 2 माह बाद उसकी शादी होने वाली थी। इसने सोचा था कि इस दफ़ा वो अपना सारा बैलेंस कराची के किसी बैंक में मुंतकिल कर देगा और कराची पहुंचकर सेविंग सर्टिफिकेट्स ख़रीद लेगा ताकि सरमाया भी महफूज रहे और इसमें कुछ इजाफा भी होता रहे। लेकिन इराक़ के नागहानी हमले के बायस इसकी सारी सोच खाक में मिल गई थी। अब वो कराची के एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्त शफकत के हमरा परेशान बैठा था। दोनों मुस्तकबिल के बारे में सोच विचार कर रहे थे। गुलजार मशीनिस्ट और शफकत स्टोर कीपर था। इस हाल में घर वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं, गुलजार कह रहा था। जो थोड़ी बहुत रकम जेब में है वो आने जाने में ही खर्च हो जाएगी। घर वाले परेशान होंगे, शफकत ने कहा। इनको खैरियत की इत्तला मिलनी चाहिए। मैंने सुबह घर वालों को ख़त लिख दिया है कि मैं खैरियत से कराची पहुंच गया हूं, और ये भी लिख दिया है कि फ़िलहाल शादी का प्रोग्राम मुलतवी कर दें। मैं सोच रहा हूं कि हमें यूरोप या अमेरिका जाने की कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका का तो ख़याल ही दिल से निकाल दो प्यारे। आजकल तो सारा पाकिस्तान ही अमेरिका जाने की कोशिश में है। एक शख्स बता रहा था कि अमेरिकन कौंसलेट के सामने रात को ही लाइन लग जाती है। पर यार, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, गुलजार ने कहा। बेकार रहकर बात नहीं बनेगी। ऐसा ना हो कि पल्ले जो पैसा है वो भाग दौड़ में खर्च हो जाए और नौबत फाकों तक पहुंच जाए। इसलिए पहले मुलाजमत का इंतज़ाम कर लेना ज़्यादा मुनासिब होगा। ये भी सोचा है कि तनख्वाह कितनी मिलेगी? मुश्किल से 1000-1200 रुपये। वहाँ की तनख्वाह का 10वां हिस्सा भी नहीं। ज़िंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। रेस्टोरेंट से निकलकर दोनों टहलते हुए गार्डन और बंदर रोड के चौराहे पर पहुँचे और रेलिंग के साथ टेक लगाकर ट्रैफिक का नज़ारा करने लगे। इस वक्त दिन का 1 बजने वाला था और ज़्यादातर गाड़ियों में स्कूलों के बच्चे नज़र आ रहे थे। इस चौराहे पर हस्बे मामूल ट्रैफिक का खासा हिजूम था। अचानक ज़ूलॉजिकल गार्डन की तरफ से आने वाली एक सब्ज़ मज़दा कार में गुलजार को एक शनासा चेहरा नज़र आया। इंडिकेटर से अंदाज़ा हो रहा था कि गाड़ी निशात सिनेमा की तरफ मुड़ना चाहती थी, लेकिन आगे खड़ी गाड़ियों की वजह से इसे रास्ता नहीं मिल रहा था। इसके तमाम शीशे चढ़े हुए थे और वो गाड़ियों के दरमियान से रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। गुलजार जल्दी से आगे बढ़ा और ड्राइवर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए उंगलियों की पोरों से शीशा बचाया। तभी इसने देखा कि पिछली सीट पर एक 12-13 साला लड़का जो स्कूल यूनिफॉर्म में था, एक शख्स की रान पर सर रखे लेटा हुआ था और गालिबन रो रहा था। वो शख्स इसे थपकी दे रहा था। शीशे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर लड़के ने जल्दी से सर ऊंचा करके गुलजार की तरफ देखा। इसके साथ ही थपकी देने वाले शख्स के चेहरे पर नागवारी नमूदार हो गई। इसने लड़के के सर पर हाथ रखकर नीचे दबाया
اور دوسرے ہاتھ سے گلزار کو پرے ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ گلزار کو یہ بات عجیب سی لگی۔ اس نے ڈرائیور کو متوجہ کرنے کے لیے دوبارہ شیشہ بجایا۔ اسی اثنا میں راستہ کھل گیا۔ ڈرائیور نے بائیں طرف ٹرن کیا اور گاڑی کو تیزی سے آگے بڑھا دیا۔ کون تھا؟ شفقت نے پوچھا۔ میں اس شخص کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ گلزار ریلنگ کے نیچے سے نکل کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا۔ لیکن مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہے۔ ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب کہانی ہے۔ اس شخص نے ہم سے کچھ کام کروایا تھا۔ میرے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ ہم نے تقریباً 2-2.5 مہینے تک اس کا کام کیا تھا اور اسی کام کی برکت سے میرا باہر جانے کا وسیلہ بن گیا تھا، لیکن مجھے آج تک اس کام کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکی۔ کمال ہے بھائی، شفقت نے کہا، تم 2.5 مہینے تک کام کرتے رہے اور تمہیں کام کی حقیقت کا پتہ نہ چل سکا؟ ذرا میں بھی تو یہ عجیب و غریب کہانی سنو۔ آؤ ادھر جہانگیر پارک میں چل کر بیٹھتے ہیں، وہاں میں تمہیں اطمینان سے ساری کہانی سناؤں گا۔ دونوں سڑک پار کرنے کے بعد جہانگیر پارک کی طرف ہو لیے۔ چند لمحوں کے بعد دونوں جہانگیر پارک کے ایک سایہ دار گوشے میں جا بیٹھے۔ ایک روز پہلے بارش ہوئی تھی اور موسم خاصا خوشگوار تھا۔ اس وقت بھی پورے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ عجیب اور غریب کہانی اسی پارک سے شروع ہوئی تھی۔ ان دنوں میں میگزین لین کے ایک چھوٹے سے کارخانے میں لیتھ مشین کا کام سیکھ رہا تھا اور کبھی کبھی اس پارک میں سیر کرنے آ جاتا تھا۔ شفقت نے ایک باہر والے کو آواز دے کر چائے کا آرڈر دیا اور پوری توجہ سے اپنے دوست کی کہانی سننے لگا۔ گلزار نے بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ ان دنوں وہ جیکب لائن میں رہتا تھا اور عموماً پیدل ہی گھر جاتا تھا۔ استاد اسے 20 روپے روز دہاڑی دیتا تھا، جسے وہ بہت بچا بچا کر خرچ کرتا تھا۔ اس روز بھی وہ عادت کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے جہانگیر پارک میں جا بیٹھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے اسے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک کبھی الجثہ شخص جو شکل و صورت سے سرحدی معلوم ہوتا تھا اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس کی رنگت سرخ و سفید تھی اور گھنی مونچھیں بڑی صفائی سے ترشی ہوئی تھیں۔ وہ لٹھے کی سفید شلوار اور بوسکی کی قمیض میں ملبوس تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر روایتی انداز میں کریم کلر کی ایک چادر ڈال رکھی تھی۔ الکا، ایک چائے تو پلاؤ، اس نے بیٹھتے ہی کہا۔ گلزار کو اس کی فرمائش پر خاصا تعجب ہوا، کیونکہ وضع قطع سے وہ آسودہ حال شخص نظر آتا تھا۔ گلزار نے پوچھا، کیا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ یارا، پیسہ تو بہت ہے، پر سب 100 کا نوٹ ہے۔ ادھر کلا ملا نہیں ملتا۔ گلزار سمجھا کہ وہ کوئی مفت خورا تھا اور اسی طرح لوگوں سے مفت کی چائے پیتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک باہر والے کو آواز دے کر قریب بلایا اور کہا، بھائی، یہ خان صاحب چائے پینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے، کھلا مل جائے گا؟ ہاں صاحب، کیوں نہیں ملے گا؟ کتنا چائے چاہیے؟ لو جی خان صاحب، آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ خان دھیمی مسکراہٹ سے بولا، اب نے سوچا تھا کہ تم سے چائے پیے گا، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے باہر والے سے کہا، ایسا کرو، دودھ پتی والا 2 چائے لے کر آؤ، ساتھ کچھ بسکٹ بھی لاؤ۔ خان صاحب تکلف نہ کریں، گلزار نے کہا، میں چائے نہیں پیوں گا۔ یارا، اب تو ہم نے آرڈر دے دیا ہے۔ باہر والا فوراً واپس چلا گیا۔ 5 منٹ کے بعد وہ چائے اور بسکٹ لے آیا۔ پیو۔ خان نے چائے کی ایک پیالی گلزار کے سامنے رکھی۔ ہمارا طرف سے پیو، پسند نہ آئے تو اس کو پھینکو، بے شک پیالہ بھی پھینک دو، پرواہ نہیں، ہم پیسے دے گا۔ گلزار نے شکریہ کہتے ہوئے کپ اٹھا لیا۔ خان کے اصرار پر اس نے بسکٹ بھی کھائے۔ یارا، تم کام کیا کرتا ہے؟ میں لیتھ مشین کا کام سیکھ رہا ہوں، گلزار نے جواب دیا۔ فی الحال 20 روپے دہاڑی ملتی ہے۔ بچہ کتنا ہے تمہارا؟ ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ تمہارا ماں باپ کدھر رہتا ہے؟ ماں باپ اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، میں ادھر اکیلا رہتا ہوں۔ میرے ساتھ 2 آدمی اور بھی ہیں، ہم نے مل کر ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا ہوا ہے۔
گلزار کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ خان صاحب ایک خاص مقصد کے تحت اس کا انٹرویو لے رہا تھا۔ تمہارا ہانڈی وال کیا کرتا ہے؟ راجگیری کرتے ہیں۔ استاد رحیم بخش جدی پشتی یہی کام کرتا ہے۔ دلاور اس کا شاگرد ہے۔ او یارا، تم پہلے کدھر تھا؟ ہم کو تو کاریگر کا بہت ضرورت ہے۔ ہم نے کارپوریشن کا ایک ٹھیکہ لیا تھا، ہمارا کاریگر کام چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، ہم کو ابھی اپنے استاد کے پاس لے کے چلو۔ چائے ختم کرنے کے بعد اس نے چائے والے کو پیسے دیے اور گلزار کو ساتھ لے کر سڑک پر پہنچ گیا جہاں ایک پک اپ وین کھڑی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گلزار کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھو، اس نے کہا، یہ ہمارا اپنا گاڑی ہے۔ چند منٹوں کے اندر دونوں جیکب لائن کی ایک تنگ سی گلی میں پہنچ گئے۔ گلزار گاڑی سے اترا اور استاد رحیم بخش کو بلا لایا۔ وہ 40-42 سال کا ایک مضبوط شخص تھا۔ رسمی کلمات کے بعد خان نے کہا، ہم کو معلوم ہوا ہے کہ تم راجگیری کرتا ہے۔ اگر تم بہت اچھا کام جانتا ہے تو ہم تم کو کام دے سکتا ہے۔ کام تو میں بہت اچھا جانتا ہوں، استاد رحیم بخش نے کہا اور 2-3 مشہور عمارتوں کے نام لیے جن میں اس کی کاریگری بھی شامل تھی۔ لیکن آج کل میں فارغ نہیں ہوں۔ تم کو دہاڑی کتنا ملتا ہے؟ دہاڑی کی بات نہیں، دہاڑی 200 روپے کی بھی لگ جاتی ہے اور 200 سے زیادہ کی بھی ہو جاتی ہے۔ اسی اثنا میں رحیم بخش کا شاگرد دلاور بھی باہر پہنچ گیا۔ دیکھو، ہمارا بات سنو، ہم تم کو 400 روپیہ دہاڑی دے گا۔ 400 روپیہ دہاڑی؟ تم کو 400 روپے دہاڑی دے گا اور تمہاری شاگرد کو 200 روپے دہاڑی۔ گلزار کو بھی ساتھ رکھے گا، اس کو بھی 200 روپے دہاڑی دے گا، لیکن ہمارا ایک شرط ہوگا۔ کام کیا ہے اور شرط کیا ہے؟ استاد نے چونک کر پوچھا۔ خان نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، یارا، یہ جگہ بہت تنگ ہے، گاڑی میں بیٹھو، کسی ہوٹل موٹل میں بیٹھ کر بات کرے گا۔ رحیم بخش نے ایک طرف ہو کر دلاور سے مشورہ کیا، پھر دونوں وین کے پچھلے حصے میں بیٹھ گئے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ گلزار سے خان کی پرانی جان پہچان تھی۔ گلزار اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خان انہیں لے کر دوبارہ جہانگیر پارک میں پہنچ گیا اور چاروں ایک الگ تھلگ گوشے میں بیٹھ گئے۔ خان نے سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے کہا، استاد، بات ایسا ہے کہ ہم نے ایک گٹر بنانے کا ٹھیکہ لیا تھا۔ آگے ہم نے ایک کاریگر کو ٹھیکہ دے دیا، اس نے پیسہ وصول کر لیا مگر کام پورا نہیں کیا اور کارپوریشن میں ہمارا 2.5 لاکھ کا بل پھنسا ہوا ہے۔ اگر ہم نے 2 مہینے تک کام مکمل نہیں کیا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے ہم تم کو ڈبل پیسہ دے گا۔ رحیم بخش تامل کرتے ہوئے بولا، خان صاحب، گٹر کا کام تو ہم نے کبھی نہیں کیا۔ او یارا، وہ چالو گٹر نہیں ہے، صاف ستھرا کام ہے۔ اور آپ کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ ہم تمہاری آنکھ پر پٹی باندھے گا اور تم کو بند گاڑی میں ادھر لے کر جائے گا۔ کام رات کو ہوگا، رات کا 12 بجے سے صبح کا 6 بجے تک۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ رحیم بخش نے پوچھا، کیا آپ کوئی ناجائز کام کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھو، تم اس بات کا کیوں فکر کرتا ہے؟ دیکھو، ہم تم کو پھر سمجھاتا ہے، ہم نے کارپوریشن کو 2.5 لاکھ کا بل دیا ہے۔ بل دینے کا مطلب یہ ہے کہ کام مکمل ہو گیا ہے، لیکن کام مکمل نہیں ہے۔ اگر یہ بات کارپوریشن کو معلوم ہوگا تو ہمارا لائسنس منسوخ کر دے گا، اس لیے ہم تم کو چپ کر کے کام کرنے کو بولتا ہے اور اسی لیے ڈبل دہاڑی دے گا۔ لیکن یہ آنکھوں پر پٹی، چھوڑو، ختم کرو۔ خان نے قدرے برہمی سے کہا، تم کو پیسے کا ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی دوسرا آدمی پکڑے گا۔ گلزار اور دلاور آنکھیں بند کر کے وہ کام کرنے کو تیار تھے۔ 200 روپے دہاڑی کا مطلب یہ تھا کہ وہ 2 مہینے میں 10-12 ہزار روپے کما سکتے تھے۔ عام حالات میں وہ 2 سال میں بھی اتنی رقم جمع نہیں کر سکتے تھے۔ گلزار کو 20 روپے اور دلاور کو 50 روپے دہاڑی ملتی تھی، اس لیے خان کی پیشکش ان کے لیے بڑی پرکشش تھی۔ وہ استاد کو ایک طرف لے جا کر سمجھانے لگے، میرا خیال ہے کہ خان ہم سے کوئی ناجائز کام کروانا چاہتا ہے۔ رحیم بخش نے کہا، آنکھوں پر پٹی اور دگنی تگنی مزدوری کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ استاد،
ہمیں جائز ناجائز کے چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ دلاور نے کہا۔ اگر کام ناجائز ہوگا تو ہم 10-15 دن کے بعد چھوڑ دیں گے۔ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ گلزار نے کہا۔ اگر 2-2.5 مہینے لگ گئے تو میرا باہر جانے کا آسرا ہو جائے گا۔ باہر جانے کی خواہش تو رحیم بخش کے دل میں بھی تھی۔ اس کے 7 بچے تھے۔ وہ جو کچھ کماتا تھا اس میں سے زیادہ رقم گھر بھجوا دیتا تھا۔ بچت کوئی نہیں تھی۔ ذرا حساب تو لگاؤ، اس نے گلزار سے کہا۔ 400 روپے دہاڑی سے 1 مہینے کے کتنے روپے بنتے ہیں؟ گلزار پڑھا لکھا تھا اور حساب کتاب میں ماہر تھا۔ اس نے جواب دیا، اگر چھٹی کوئی نہ ہو تو 12,000 روپے بنتے ہیں۔ دلاور نے کہا، اور کام صرف 6 گھنٹے کا ہے، ہم دن میں بھی کام کر سکتے ہیں، چھٹی کرتے ہی گھر آ کر سو جایا کریں گے۔ چلو یار، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، رحیم بخش نے کہا اور دونوں کے ہمراہ واپس خان کے پاس پہنچ گیا۔ خان صاحب، ہم آپ کا کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہماری بھی کچھ شرطیں ہیں۔ بولو، کیا شرطیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم ہفتے میں 1 چھٹی کریں گے، لیکن آپ کو چھٹی کے پیسے بھی دینے پڑیں گے۔ خان نے لمحے بھر کے لیے سوچا، پھر بولا، منظور ہے، اور بولو؟ ہمارا رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ تمہارے ذمہ ہوگا۔ یہ بھی منظور ہے۔ ہمیں کام کی جگہ پر ایک چھپر کی ضرورت ہوگی، رحیم بخش نے کہا، کیونکہ ہم دن کو بھی کام کریں گے۔ ادھر سے کام ختم کر کے ہم تمہارے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے اور وہاں 5-6 گھنٹے آرام کر لیں گے۔ اسی طرح صبح کام ختم کرنے کے بعد بھی 1-8 گھنٹہ آرام کر لیں گے۔ یہ مشکل ہے، خان نے کہا، تم اپنے گھر میں آرام کرو، ہم تم کو ادھر سے 11:45 بجے اٹھائے گا۔ اور ہمارا بات سنو، اپنی جان کو اتنا تکلیف میں مت ڈالو، دن کو آرام کرو۔ ٹھیک ہے، ہم کل سے کام شروع کر سکتے ہیں، ہمیں کچھ رقم ایڈوانس چاہیے۔ اتنا جلدی مت کرو، ہم تم کو جمعرات کے دن تنخواہ دیا کرے گا، ایڈوانس لے کر تم کیا کرے گا؟ رحیم بخش نے ایڈوانس پر اصرار نہیں کیا۔ ہم کل 11:45 بجے پرانا نمائش کے پاس تمہارا انتظار کرے گا، کسی کو اس کام کے بارے میں بتانا نہیں۔ گلزار کو یقین تھا کہ خان نے ان کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ جس شہر میں لاکھوں بے روزگار ہوں، وہاں کسی کو کیا پڑی ہے کہ کسی کاریگر یا مزدور کو دگنا تگنا معاوضہ دے کر کام پر لگاتا۔ تاہم وہ اگلے روز رحیم بخش اور دلاور کے ہمراہ پرانی نمائش پر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ خان اپنی بہن کے ساتھ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ آج اس کے ساتھ ایک ڈرائیور بھی تھا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے تینوں کو وین کے پچھلے حصے میں بٹھایا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسی لمحے وین حرکت میں آ گئی۔ خان نے پچھلے حصے کو کینوس کے پردے سے بند کر دیا اور تینوں کو سیاہ کپڑے کے بنے ہوئے چشم پوش دیے اور کہا، ان کو اپنا اپنا آنکھوں پر چڑھا لو۔ وہ ایسے ہی چشم پوش تھے جیسے بعض ہوائی کمپنیاں اپنے مسافروں کو دیتی ہیں۔ سامنے دونوں آنکھوں کو ڈھانپنے والی سیاہ پٹی تھی اور پیچھے الاسٹک لگا ہوا تھا۔ تینوں نے وہ آنکھوں پر چڑھا لیے۔ دلاور نے کہا، خان صاحب، آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ ہمارا نام مت پوچھو، ہم تم کو اپنا اصلی نام نہیں بتائے گا، تم ہم کو گل خان بول سکتا ہے۔ گلزار گاڑی کے رخ کا اندازہ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن چند منٹوں کے اندر اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ 15 منٹ کے اندر گاڑی 15 موڑ موڑ چکی تھی۔ گلزار سمجھ گیا کہ گاڑی کو دانستہ گھمایا جا رہا تھا۔ بالآخر گاڑی رک گئی، پھر کسی گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی اور گاڑی بیک کرتی ہوئی گیٹ میں داخل ہو گئی۔ تینوں نے خان کی ہدایت پر چشم پوش اتار دیے اور گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ انجن بند ہوتے ہی ماحول پر سناٹا طاری ہو گیا۔ گلزار نے دیکھا کہ وہ ایک اونچی دیواروں والا صحن تھا اور وہاں روشنی نہیں تھی۔ تاہم یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ ایک نیم پختہ مکان تھا اور کسی کچی آبادی کا حصہ تھا۔ ہمارے ساتھ آؤ۔ خان انہیں لیے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوا اور بتی روشن کر دی۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا جس میں سیمنٹ کی بوریاں، سریا، شیٹنگ کے تختے اور دیگر عمارتی سامان موجود تھا۔ اگلا کمرہ خالی تھا۔ اس کے بائیں کونے میں چوکور گڑھا کھدا ہوا تھا۔ رحیم بخش نے ماہرانہ نظروں سے
اس گڑھے کا جائزہ لیا۔ وہ تقریباً 15-16 فٹ گہرا تھا اور سائز تقریباً 7 مربع فٹ تھا۔ اس کے اندر لکڑی کی ایک سیڑھی بھی لگی ہوئی تھی۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ ایک بریکٹ فین لگا ہوا تھا جس کا رخ گڑھے کی طرف تھا۔ کیا ہمیں یہاں کام کرنا پڑے گا؟ رحیم بخش نے پوچھا۔ تم کو سارا کام سمجھائے گا۔ خان نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر کھولا۔ اس پر ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ یہ نقشہ دیکھو، پہلے تم اس کھڈے پر کام کرے گا۔ اس کا فرش پکا بناؤ اور یہ والا 3 دیوار پکا بناؤ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے 3 دیواروں کی نشاندہی کی۔ یہ چوتھا والا دیوار جوڑ دو، ادھر سے گٹر کا لائن جائے گا۔ یہ والا دیوار کے ساتھ سریے کا سیڑھی لگے گا۔ کل 6 سیڑھی ہوگا۔ ہر سیڑھی کے درمیان 2 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ یہ سب کچھ اس نقشے میں موجود ہے۔ وقت کا فکر مت کرو، کام بہت اچھا ہونا چاہیے۔ رحیم نے پوری توجہ سے خان کی بات سنی، غور سے نقشہ دیکھا۔ اس کے مطابق گٹر کی گہرائی 7 فٹ، چوڑائی 5 فٹ اور لمبائی تقریباً 60 فٹ تھی۔ 7 فٹ گہرائی اور 5 فٹ چوڑائی کا مطلب یہ تھا کہ اس گٹر کے اندر 3 آدمی پورے قد کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکتے تھے۔ مکان کے اندر خان کے علاوہ 3 آدمی اور تھے۔ وہ تینوں نوجوان اور مضبوط تھے اور خان کو لالا کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کھانا پکاتا تھا اور 2 آدمی کام کی نگرانی کے لیے رات بھر جاگتے تھے۔ خان رحیم بخش کو ہدایات دینے کے بعد سو جاتا، تاہم وہ علیہ صبح بیدار ہو جاتا اور تینوں کو چشم پوش پہنا کر اپنی وین میں واپس چھوڑ آتا۔ گلزار نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خان اور اس کے ساتھی ہر وقت مسلح رہتے تھے۔ اگرچہ وہ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، تاہم کام اور رازداری کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ گلزار نے یہ بات بھی محسوس کر لی تھی کہ اگر انہوں نے خان کے ٹھکانے یا کام کے بارے میں کوئی جاسوسی کرنے کی کوشش کی تو گویا اپنی زندگی کو داؤ پر لگائیں گے۔ خان اور اس کے ساتھی انہیں اس بات پر زندہ نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا انہوں نے آپس میں یہ بات طے کر لی تھی کہ وہ خاموشی سے اپنا کام مکمل کرتے رہیں گے اور کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ انہوں نے 5 دن کے اندر چوکور گڑھے کا فرش اور 3 دیواریں مکمل کر دیں اور چھٹے روز گٹر کی کھدائی شروع کر دی۔ گٹر کی چھت کے لیے خان نے سیمنٹ کے خصوصی سلیب تیار کروائے تھے، 6 فٹ لمبے اور 1.5 فٹ چوڑے۔ ان سلیبوں میں سریا بھرا ہوا تھا اور وہ لوہے کی مانند مضبوط تھے۔ رحیم بخش سرنگ کی کھدائی کے ساتھ ساتھ دونوں طرف کی دیواریں اٹھاتا جاتا اور ان پر چھت بھی ڈالتا جاتا تھا۔ سرنگ کی کھدائی اور مٹی باہر نکالنے کا کام خاصا مشکل تھا۔ ایک رات میں وہ بمشکل 1-1.5 فٹ آگے بڑھتے تھے۔ خان اس رفتار سے بالکل مطمئن تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ عجلت میں کوئی کام خراب نہیں ہونا چاہیے۔ رات کو جب تینوں کام پر پہنچتے تو انہیں کھانا تیار ملتا۔ کھانے میں زیادہ تر بھنا ہوا گوشت، تندوری نان ہوتے، ناشتے میں انڈے اور پراٹھے ملتے۔ پہلے روز گلزار کو یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ سرنگ سے جو مٹی نکلے گی اس کو ٹھکانے لگانے کا کیا انتظام ہوگا، لیکن چند روز کے بعد اس نے دیکھا کہ رات کو وہ جو مٹی نکالتے تھے وہ اگلے روز غائب ہو چکی ہوتی تھی۔ دن کے وقت خان کے آدمی اسے وین میں بھر کر کہیں پھینک آتے تھے۔ اس بات کا اندازہ گلزار کو وین کے کناروں میں پھنسی ہوئی مٹی سے ہوا تھا۔ جب سرنگ میں 20-25 فٹ تک پہنچ گئی تو خان نے اندر 2 پیڈسٹل فین رکھوا دیے۔ ایک کا رخ اندر کی طرف اور دوسرے کا باہر کی طرف تھا تاکہ اندر ہوا کی آمد و رفت جاری رہے۔ زمین چونکہ سیلن زدہ تھی اس لیے پنکھوں کی ہوا گرد نہیں اڑاتی تھی۔ 50 روز کے بعد سرنگ کے سامنے پتھروں کی ایک دیوار آ گئی۔ وہ خاصی مضبوط و موٹی دیوار تھی۔ خان کو اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا۔ اس نے اس دیوار کو توڑنے کے لیے ہیوی ڈیوٹی ڈرل مشین اور برقی اسٹون کٹر کا انتظام کر رکھا تھا۔ پھر بھی دیوار کو کاٹنے میں 5 دن لگ گئے۔ جب دیوار میں رخنہ پیدا ہوا تو گلزار اور اس کے ساتھیوں نے حیرت سے دیکھا کہ دوسری طرف ایک کشادہ کمرہ تھا جس کی شکل انگریزی خط ایل جیسی تھی۔ کمرے پر
نظر پڑتے ہی استاد رحیم بخش پریشان نظر آنے لگا۔ اس وقت وہاں خان بھی موجود تھا اور احتیاط سے کام کرنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ وہ غالباً اس بات پر فکر مند تھا کہ شور کی آواز باہر نہ چلی جائے۔ خان صاحب، یہ کیا چکر ہے؟ رحیم بخش نے کہا۔ ادھر تو کوئی بلڈنگ ہے، آپ نے تو گٹر کی بات کی تھی۔ خان نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ یارا مستری صاحب، تم پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے۔ گٹر انگریزی کا لفظ ہے۔ زمین کے اندر جو راستہ بنایا جاتا ہے اس کو انگریزی میں گٹر بولتا ہے۔ ادھر سے تم مرضی آدمی گزارو، مرضی پانی گزارو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گلزار نے پوچھا، کیا آپ نے آدمی گزارنے کے لیے یہ سرنگ بنائی ہے؟ یارا تم کیسا بات کرتا ہے؟ ادھر کوئی کمپنی باغ تو نہیں ہے، آدمی کیوں گزرے گا؟ خان صاحب، ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، رحیم بخش نے کہا۔ آپ نے یہ سرنگ کیوں بنوائی ہے؟ تم کو 65 کا جنگ یاد ہے؟ خان نے پوچھا۔ ہاں، بڑی اچھی طرح یاد ہے، رحیم بخش نے جواب دیا۔ 71 کا جنگ یاد ہے؟ ہاں، وہ بھی یاد ہے۔ کتنا بمباری ہوا تھا اس جنگ میں؟ میں اس زمانے میں اپنے گاؤں میں تھا، لیکن سنا تھا کہ جنگ کے زمانے میں دشمن کے جہاز کراچی پر بمباری کرنے آتے تھے۔ تم نے ٹھیک سنا تھا، کراچی پر روزانہ بمباری ہوتا تھا۔ ابھی 1 سال کے بعد تیسرا جنگ شروع ہونے والا ہے، وہ بہت خطرناک جنگ ہوگا۔ دلاور نے پوچھا، اس سرنگ کا جنگ سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جنگ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ادھر ایک بہت بڑا نواب صاحب رہتا ہے، بہت پیسے والا نواب ہے۔ یہ سرنگ اس نے بنوایا ہے۔ جنگ کا وقت جب خطرے کا سائرن بجے گا تو وہ اپنا فیملی کے ساتھ اس سرنگ میں آرام سے بیٹھے گا۔ اوپر بمباری ہوگا، نیچے بھی سیار چلے گا۔ ادھر کا راستہ بند ہوگا تو ادھر سے نکل جائے گا، ادھر کا راستہ بند ہوگا تو ادھر سے نکل جائے گا۔ اب تم سمجھا کہ اس گٹر کا مطلب کیا ہے؟ رحیم بخش نے کہا۔ نواب صاحب نے یہ سرنگ ادھر سے کیوں شروع نہیں کروائی؟ کیا تم کو اخبار والا لوگ کا نہیں پتا؟ اگر نواب صاحب ادھر سے کام شروع کرواتا تو اخبار میں بہت بڑا خبر چھپ جاتا۔ گلزار نے اپنے دوست کو بتایا کہ اسے خان کی باتوں پر تقریباً یقین آ گیا تھا، کیونکہ اتنی بڑی رقم کوئی نواب بھی خرچ کر سکتا تھا، بلکہ اس کا خیال تھا کہ خان خود ہی نواب تھا۔ دیوار تک راستہ مکمل ہو گیا تو خان نے وہاں ایک خاص قسم کا دروازہ نصب کرا دیا، وہ سلائیڈنگ دروازہ جو اس نے خصوصی آرڈر پر تیار کرایا تھا، برقی موٹر سے آپریٹ ہوتا تھا اور بند ہونے کے بعد دیوار کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی سطح سیمنٹ کی بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ایسا ہی ایک دروازہ سرنگ کے دوسرے سرے پر بھی نصب کر دیا گیا۔ دونوں دروازوں پر ہم رنگ دیوار ڈسٹمبر کر دیا گیا۔ جس کمرے سے سرنگ شروع کی گئی تھی اس میں واقع چوکور گڑھے پر سیمنٹ کی چھت ڈال دی گئی، تاہم اس مقام پر جہاں سیڑھیاں نصب کی گئی تھیں 2 ضرب 2 فٹ جگہ چھوڑ دی گئی۔ اس جگہ پر بھی برقی موٹر سے کھلنے والا فرشی دروازہ نصب کر دیا گیا۔ اس کام کی تکمیل کے بعد کمرے کے پورے فرش پر پھولدار ٹائلیں لگا دی گئیں، یعنی یہ ٹائلیں فرشی دروازے پر بھی لگائی گئیں۔ اس طرح وہ فرشی دروازہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ان دروازوں کی خصوصیت یہ تھی کہ انہیں بجلی کے بغیر نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ سارا کام 2.5 مہینے میں مکمل ہو گیا۔ خان نے کام مکمل ہونے پر تینوں کو بونس بھی دیا۔ رحیم بخش کو 5,000 اور گلزار اور دلاور کو 3,000 روپے۔ تینوں کو حسب معمول پرانی نمائش کے پاس رخصت کرتے ہوئے خان نے کہا، یارا اب ہم تمہارا شکل نہیں دیکھے گا اور تم ہمارا شکل مت دیکھو، کبھی دیکھو تو مت پہچانو۔ یہ کیا بات ہوئی خان صاحب؟ گلزار نے کہا، آپ کو پھر بھی ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ضرورت کا بات دوسرا ہے، تم کو پتہ ہے نواب صاحب نے ہم کو کیا بولا تھا؟ نہیں، آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ نواب صاحب بولتا تھا کہ کاریگر کا قبر بھی اندر ہی بناؤ، لیکن ہم شریف آدمی ہیں، ایسا کام ہم کو پسند نہیں ہے۔ نواب صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، دلاور نے کہا۔ ہم نے ان کا کام کیا ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی۔ یارا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کام کو بھول جاؤ، خدا حافظ۔
تینوں وین سے اتر کر اپنے راستے پر ہو لیے۔ گلزار نے بات ختم کی تو شفقت نے کہا، یہ تو تم نے بڑی عجیب و غریب کہانی سنائی ہے۔ میرے دل میں گل خان سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ غالباً وہ بہت مالدار آدمی ہیں، اسی لیے تو میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس سے کام کی بات کرنا چاہتا تھا۔ غالباً اس نے مجھے پہچانا نہیں، بہت جلدی میں معلوم ہوتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے جان بوجھ کر تمہیں لفٹ نہیں دی۔ تم نے خود ہی تو بتایا ہے کہ اس نے تمہیں ملنے اور پہچاننے سے منع کر دیا تھا۔ ہاں کیا تو تھا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس کا ٹھکانہ ضرور معلوم کر لیتا۔ وہ کس طرح؟ کسی موٹر سائیکل والے دوست کو اپنا رازدار بنا کر خان کی وین کے پیچھے لگا دیتا۔ تو پھر میں آج تم سے باتیں کرنے کے لیے یہاں موجود نہ ہوتا۔ خان کا انتظام بہت پکا تھا۔ ایک بات میں تمہیں بتانا بھول گیا، ہمیں چند روز کے بعد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ خان کی ایک گاڑی ہماری وین کے پیچھے ہوتی تھی۔ اگر ہم کسی موٹر سائیکل والے کو وین کے پیچھے لگاتے تو ہم اس سرنگ کے اندر دفن ہوتے۔ تمہارے خیال میں اس سرنگ کا مقصد کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ خان نے جھوٹ نہیں بولا تھا، کیونکہ جس کمرے میں وہ سرنگ پہنچتی تھی وہ کوئی تہخانہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کا ایک ہی دروازہ تھا جس پر اینٹیں چنی ہوئی تھیں، اور بقول خان صاحب کے نواب صاحب نے وہ اینٹیں اس لیے چنوائی تھیں کہ سرنگ کی تکمیل کے دوران نوکروں کو اس کا علم نہ ہو۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ دنیا میں اس سے بھی عجیب و غریب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ حال ہی میں رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ میں انقلاب کے بعد سرنگوں کا ایک پرپیچ سلسلے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ خفیہ سرنگیں سابق صدر نے بنوا رکھی تھیں۔ اپنی سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، شفقت نے کہا، اور سچ پوچھو تو مجھے شر سے ہی خوف آتا ہے۔ یہاں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کس طرف سے گولی آئے گی اور کس بے گناہ کا موت کا پروانہ بن جائے گی۔ لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے موت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ بڑا پیارا شہر تھا، یہاں بڑے محبت کرنے والے اور امن پسند لوگ رہتے تھے، بڑی دھیمی اور میٹھی باتیں کرتے تھے، لیکن اب ہر طرف نفرت ہی نفرت نظر آتی ہے۔ یار دعا کرو خلیج میں امن چین ہو جائے۔ دونوں وہاں سے اٹھے اور پارک سے نکل کر ایک طرف ہو لیے۔ گلزار کو وہ لڑکا پتہ نہیں کیوں یاد آ رہا تھا جسے اس نے خان کی کار میں دیکھا تھا۔ اگلی صبح اخبار کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کی نظر ایک تصویر پر پڑی اور وہ قدرے چونک سا گیا۔ وہ تصویر اسی لڑکے کی معلوم ہوتی تھی جسے اس نے گزشتہ روز خان کی کار میں دیکھا تھا۔ تصویر کے ساتھ ایک چھوٹی سی خبر بھی تھی۔ لکھا تھا، مشہور سماجی کارکن مسز سیٹنا کا نواسہ اغوا ہو گیا۔ گزشتہ روز مشہور سماجی کارکن مسز سیٹنا کے 9 عمر نواسے نادر کو بعض نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق نادر اسکول سے چھٹی پر دوسرے طلبہ کے ہمراہ سڑک پر کھڑا اسکول وین کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک مزہ کار اس کے قریب آ کر رکی۔ کار میں 2 آدمی سوار تھے، ان میں سے جو شخص پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا باہر آیا، نادر کو بازو سے پکڑ کر سیٹ پر بٹھایا اور کار آگے روانہ ہو گئی۔ کسی کو کار کا نمبر نوٹ کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ گلزار نے اخبار شفقت کی طرف بڑھایا، بولا، ذرا یہ خبر سنا۔ شفقت نے اخبار لے کر سرسری انداز میں خبر پڑھی، پھر بولا، اغوا اور ڈکیتی تو اس شہر کا ٹریڈ مارک بن گیا ہے۔ جسے کوئی اور کام نہیں آتا وہ اغوا اور ڈکیتی کا دھندا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صرف اغوا کی بات نہیں ہے، گلزار نے کہا، وہی معلوم ہوتا ہے جسے میں نے خان کی گاڑی میں دیکھا تھا۔ واقعی؟ شفقت نے حیرانی سے پوچھا، اس کا تو پھر ایک ہی مطلب ہے، خان نے وہ سرنگ لوگوں کو اغوا کرنے کے لیے بنوائی ہے۔ وہ بندے کو اغوا کر کے سرنگ میں بند کر دیتا ہوگا۔ لگتا تو یہی ہے، ہمیں اس بارے میں کچھ چھان بین کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کامیابی کی صورت میں کچھ انعام ہی مل جائے۔ ایک بات سوچ لو، شفقت نے کہا، بلکہ 2 باتیں۔ شہر کے اندر اتنے وسیع پیمانے پر جرائم کا کاروبار کرنے والے ہمارے جیسے فٹ پاتھی نہیں ہوتے، ان کو بعض سرکردہ لوگوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے،
बल्कि बाद सूरतों में तो वो पुलिस के गठजोड़ से काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में इनाम इतनी आसानी से नहीं मिलता। इनाम हासिल करने की कोशिश में या तो आदमी खर्च हो जाता है और या इनाम से दुगनी रकम खर्च हो जाती है। फिर भी कुछ पता तो ज़रूर करना चाहिए। जहाँ खतरे का निशान नज़र आएगा वहाँ से पीछे हट जाएंगे। लेकिन हम क्या करें? शफकत ने कहा। तुम्हें ना तो खान का ठिकाना मालूम है और ना ही नाम। कहाँ से पता करना शुरू करें? अखबार के दफ्तर से, गुलजार ने जवाब दिया। हम कम से कम मिसेस सेठना का पता तो कर ही सकते हैं। वो तीनों दीवार फांदकर इस कदीम बंगले में दाखिल हुए थे। इनमें से दो के हाथों में डंडे थे और तीसरे ने शॉटगन बगल में दबा रखी थी। कुशादा सहन में बना हुआ बागीचा वीरान नजर आ रहा था और जाबजा खुदरो झाड़ियाँ उगी हुई थीं। पूरे पत्थरों की बनी हुई इमारत मालिक की अदम तवज्जोही का शिकार नजर आती थी। ताहम वो फन तामीर का एक उम्दा नमूना थी और शिकस्त तो रीख्त के बावजूद इसके जुलू में अज़मत रफ्ता की शान शौकत झलकती दिखाई देती थी। तीनों मुदाखलत का दौड़ते हुए इमारत के सामने वाले हिस्से में पहुंचे और इनमें से एक शख्स एहले खाना को आवाज़ देने लगा। लम्हे भर के बाद सारी में मलबूस एक मुलाजमा घबराई हुई बरामदे में पहुंची और खौफज़दा नज़रों से तीनों की तरफ देखने लगी थी। बेगम साहब, उधर तहखाने में 2 सांप घुस गया है। तीनों में से एक शख्स ने कहा। वो गोरे रंग का एक खुशशक्ल नौजवान था और इसने बगल में शॉटगन दबा रखी थी। हमने खुद सांप उधर घुसते देखा है। दो सांप? मुलाजिमा ने बमुश्किल कहा और पहले से ज़्यादा खौफज़दा होकर वापस भागी। ओह माय गॉड! मुलाजिमा ने ड्राइंग रूम में दाखिल होकर कहा। मिसेस सेठना, वो आदमी बोलता। उधर तहखाने में 2 सांप घुस गया है। 78 साला मिसेस सेठना सफ़ेद रंग की ढीली ढाली साड़ी में मलबूस थी। घबरा कर खड़ी हो गई। यू मीन स्नेक? नॉट वन, मुलाजिमा ने कहा। वो लोग बोलता है कि तहखाने में 2 स्नेक घुस गया है। माय गॉड, अब क्या होगा? मिसेस सेठना ने हाथ में पकड़ा हुआ कुरेशिया का काम मेज़ पर रख दिया और मुलाजमा के हमरा बरामदे में पहुंच गई। क्या बात है? उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए पूछा। तुम लोगों ने सांप देखा है? हमने देखा है बेगम साहब, गन बरदार नौजवान ने कहा। हम उधर अपना झुक्की का जात ठीक करता था। उधर से हमने 2 सांप देखा। वो घास का अंदर से निकला और रोशनदान के रास्ते से तहखाने में चला गया। तुम लोग इधर ही ठहरो, मैं किसी को फ़ोन करती हूँ, मिसेस सेठना ने कहा। किसी सपेरे का इंतज़ाम करना पड़ेगा। बेगम साहब, इधर सपेरा नहीं मिलेगा, तुम फिक्र मत करो। हमको बोलो, हम 5 मिनट में सांप ख़त्म कर देगा। मिसेस सेठना तामुल करते हुए बोली। अगर तुमको कोई नुकसान हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम सांप से नहीं डरता, हमको अंदर जाने का रास्ता बताओ। तहखाने का दरवाज़ा हाल कमरे में था जो एक अरसे से बंद पड़ा था। इतने बड़े बंगले में मुलाजमीन समेत कुल 7 अफराद रहते थे। इनमें मिसेस सेठना, इनके बूढ़े शौहर तैयब जी सेठना, इनकी बेवा बेटी जीनत बाई और इसके 2 बच्चे शामिल थे। मुलाजिमों में एक ड्राइवर था जो रात को छुट्टी कर जाता था। दूसरी हाउस कीपर थी जिसका नाम मारिया था और वो बंगले में ही रहती थी। एक कमरा जीनत बाई और इसके बच्चों के तसर्रुफ में था। एक कमरे में बूढ़ी मिसेस सेठना और इसके शौहर रहते थे और एक कमरा मारिया के इस्तेमाल में था। इसके बावजूद 3-4 कमरे खाली पड़े रहते थे, लिहाजा तहखाने के इस्तेमाल की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी। मिसेस सेठना ने तीनों अफराद को अंदर बुला लिया और तहखाने के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये तहखाने का दरवाज़ा है, अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देना, कहीं सांप ऊपर ना आ जाएं और अपना भी ख्याल रखना। दरवाजे के बोल्ट को जंग लग चुका था और दरवाज़ा भी जाम हो रहा था। एक डंडे वाले ने जोर लगाकर बोल्ट खोला और दरवाजे को धक्का दिया, मगर दरवाज़ा टस से मस न हुआ।
दूसरे शख्स ने पीछे हटकर दरवाजे को कंधे से चोट लगाई। दोनों पट पुरशोर आवाज़ के साथ खुल गए, साथ ही आसपास जमी हुई गर्द फैल गई। तहखाने में मकड़ियों ने बेशुमार जाले तान रखे थे। तीनों ने एहतियात से जीनों पर कदम रखा और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मिसेस सेठना को 50 साल पहले का वो ज़माना याद आ गया जब इसकी नई नई शादी हुई थी और बंगले का हर हिस्सा शीशे की तरह चमकता था। इस ज़माने में बंगले का हर कमरा आबाद था। मुलाजमीन समेत बंगले में कम से कम 20 अफराद रहते थे और हर तरफ एक चहल पहल सी नज़र आती थी। वो 1933 का ज़माना था। इस ज़माने में कराची की आबादी 1 लाख के लगभग थी और हर तरफ एक सुकून की फ़ज़ा थी। लेकिन अब बाहर हुजूम और हंगामा बढ़ गया था और बंगले के अंदर बेरौनकी और सन्नाटा था। मिसेस सेठना इन्हीं ख्यालात में गुम थी कि तहखाने के अंदर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग चीख चीख कर डंडे चला रहे थे। मुलाजिमा कपकपाती हुई मिसेस सेठना के करीब हो गई। इसका रंग सफ़ेद पड़ गया था। लम्हे भर के बाद तहखाने से फायर की आवाज़ सुनाई दी। फिर दरवाज़ा खुला और गन के ऊपर लटका हुआ मुर्दा सांप दिखाई दिया। पीछे गन बरदार था। मारिया चीख मारकर मिसेस सेठना से लिपट गई। मिसेस सेठना भी घबराकर पीछे हट गई। डरो नहीं बेगम साहब, नौजवान ने कहा। एक मुझी को हमने ख़त्म किया है, अभी दूसरे को भी ख़त्म करेगा। इसको बाहर ले जाओ, मारिया ने हकलाते हुए कहा। जल्दी से बाहर लेके जाओ, कहीं ये दोबारा जिंदा ना हो जाए। वो मिसेस सेठना के पीछे छुप रही थी। अब कैसे जिंदा होगा, ये ख़त्म हो गया है, नौजवान ने कहा और सांप को बाहर ले गया। 3 मिनट के बाद वो वापस आया और बोला, हमने इसको कचरे के ड्रम में फेंक दिया है और ऊपर पत्थर रख दिया है। वो ये बात कर ही रहा था कि तहखाने से एक दिलदोज़ चीख सुनाई दी। मिसेस सेठना और मारिया के चेहरों पर दहशत नमूदार हो गई। कनबरदार नौजवान सीढ़ियों की तरफ भागा। थोड़ी देर के बाद तीनों दरवाजे पर नमूदार हुए। एक नौजवान कराते हुए दोहरा हुआ जा रहा था। इसकी पिंडली और पैर पर खून नजर आ रहा था। दूसरे दो ने इसे दोनों तरफ से संभाल रखा था। बेगम साहब, इसको सांप ने काट लिया, एक शख्स ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। बहुत खतरनाक सांप है, वो एक सुराख में घुस गया है। शायद वो चूहे का बिल है। आप तमाम रोशनदान बंद करवा दें और तहखाने में किसी को न जाने दें, इसने गन बरदार नौजवान से कहा। तुम इसको फ़ौरन अस्पताल ले चलो, मैं रोशनदान बंद करके तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। बात ख़त्म करते ही वो बाहर निकला और तहखाने के रोशनदान बंद करने लगा। वो कुल 6 रोशनदान थे, जिनमें से 2 के शीशे टूटे हुए थे। बेगम साहब, 2 रोशनदानों के शीशे टूटे हुए हैं, शख्स मज़कूर ने कहा। आप ज़रा मोहतात रहें, मैं सपेरे का पता करता हूँ। इसके जाने के बाद मिसेस सेठना ने अपने शौहर को फ़ोन करके सांपों के बारे में बताया और मुलाजमा के हमरा कमरे में बंद होकर बैठ गई। निस्फ घंटे के बाद गन बरदार नौजवान एक सपेरे के हमरा बंगले पर पहुंच गया। इसका डंडा बरदार साथी भी इसके साथ था। बंगले में इस वक्त निस्फ दर्जन अफराद जमा हो चुके थे और सांप को हलाक करने के बारे में सोच रहे थे, मगर तहखाने के करीब जाने की कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था। एक कारीगर शकश्ता शीशों वाले रोशनदानों पर तख्ते लगा रहा था, ताहम उसके हाथ कांप रहे थे और यूँ लगता था कि वह किसी वक्त भी हथौड़ी फेंक कर दौड़ लगा देगा। सपेरे को देखकर सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। साहब, हमने बड़ी मुश्किल से इस सपेरे को ढूंढा है, नौजवान ने कहा। इसको तहखाने में छोड़ दो, ये बीन बजाकर सांप को निकालेगा। साहब, मेरी सारी हयाती सांप पकड़ने में गुजरी है, सपेरे ने आजिज़ी से कहा। हम सपेरे लोग जब सांप पर हाथ डालते हैं तो वो रस्सी बन जाता है, बल्कि फूलों का हार बन जाता है, पर इस सांप को पकड़ने की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्यों? 3-4 आदमियों ने एक ज़बान पूछा। साहब, इस सांप की मादा को इन लोगों ने मार दिया है, मैं इसकी लाश कचरे के ड्रम में देख कर आ रहा हूँ। आप खुद सोचें जी, बंदे की बीवी को कोई कत्ल कर दे तो उसका क्या हाल होता है। सांप तो फिर सांप है,
جنگل کا موذی جانور ہے، اپنی مادہ کے لیے بڑا جذباتی ہوتا ہے، انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتا۔ خیر، میں کوشش کرتا ہوں۔ راستہ کدھر ہے؟ وہ لوگ اسے تہہ خانے کے دروازے کی طرف لے چلے۔ طیب جی سیٹھنا نے کہا، میری بیگم نے بتایا ہے کہ سانپ نے ایک نوجوان کو ڈس لیا ہے۔ نوجوان نے کہا، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو ایک سنیاسی بابا کے پاس لے گیا تھا، اللہ کے فضل سے اس کا جان بچ گیا ہے۔ سپیرے نے کہا، صاحب، سانپ میں اور انسان میں بہت فرق ہے۔ سانپ کسی قانون کے مطابق انتقام نہیں لیتا۔ وہ ہے تہہ خانے کا دروازہ۔ مسٹر سیٹھنا نے دور سے کہا، ذرا سنبھل کر جانا۔ سپیرے نے دروازہ کھولا، سیڑھیوں پر قدم رکھا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہی بین بجانا شروع کر دی۔ برآمدے میں موجود افراد گن مین نوجوان کے گرد جمع ہو گئے اور اس سے سانپ کے بارے میں استفسار کرنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد بین کی آواز بند ہو گئی اور سپیرا باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشگوار تاثر نہیں تھا۔ صاحب، یہ سانپ میرے بس کا نہیں ہے، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، بلکہ اسے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا۔ یہ بہت گہرائی میں چلا گیا ہے۔ کیا اسے فرش کھود کر نہیں پکڑا جا سکتا؟ بہت مشکل ہے۔ سپیرے نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر ایسی کوشش کی گئی تو ایک آدھ بندہ اپنی جان سے جائے گا۔ سانپ بہت غصے میں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی سانپ نہیں ہے، شیشناک ہے۔ یہ بین کی آواز پر 2 دفعہ اوپر آیا تھا مگر سوراخ سے باہر نہیں نکلا۔ بڑے غصے سے پھنکار رہا تھا، میرے پاس مرشد کا دیا ہوا منقا نہ ہوتا تو میری لاش باہر آتی۔ سب کے چہرے یہ بات سن کر سفید پڑ گئے۔ مسٹر سیٹھنا نے پوچھا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ایک ہی علاج ہے جی، سپیرے نے کہا، راج مزدور بلا کر اسی وقت تہہ خانے کی کھڑکیاں اور دروازے بند کرا دیں۔ ایک شخص نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ایسا نہ ہو کہ سانپ دیوار میں سوراخ کر کے باہر آ جائے۔ نہیں صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا، سانپ تو مٹی میں بھی سوراخ نہیں کر سکتا، سپیرے نے کہا۔ سانپ نے کبھی بل نہیں بنایا، وہ ضرورت کے وقت چوہوں وغیرہ کے بل میں گھس جاتا ہے اور وہاں اسے خوراک بھی مل جاتی ہے۔ مسٹر سیٹھنا نے اپنے ڈرائیور سے کہا، ڈسوزا، تم جلدی سے آج مزدور کو بلا لاؤ، یہ کام شام تک مکمل ہو جانا چاہیے۔ کنبردار نوجوان نے کہا، صاحب، فکر مت کرو، راج مزدور کا انتظام ہم کرے گا۔ ادھر 3 آدمی ہمارا جگی بناتا ہے، ہم اس کو ادھر لائے گا اور ہمارا کام بعد میں ہو جائے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، جلدی سے ان کو بلا کے لاؤ۔ سپیرے نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا، مجھے اجازت ہے صاحب، تم ابھی ادھر ہی ٹھہرو۔ سیٹھنا نے کہا، جب تک یہ دروازہ اور روشن دان بند نہیں ہو جاتے تمہارا یہاں رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر سانپ باہر آ گیا تو تمہاری ضرورت پڑے گی، ہم تم کو پیسے دیں گے، اطمینان رکھو۔ سپیرے نے اپنا جھولا کندھے سے اتارا اور سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ اس وقت صبح کے 11 بجے تھے اور موسم خاصا خوشگوار تھا۔ مسٹر سیٹھنا نے اپنے ڈرائیور کو ریتی، بجری، سیمنٹ اور بلاکوں کا انتظام کرنے بھیج دیا۔ 10 منٹ کے اندر نوجوان راج اور مزدوروں کو ساتھ لے کر واپس پہنچ گیا۔ راج نے مسٹر سیٹھنا سے معاوضہ طے کیا اور کام شروع کر دیا۔ 1.5 گھنٹے کے اندر انہوں نے دروازہ اور روشن دان نکال کر باہر رکھ دیے۔ اس اثنا میں بلاک اور سیمنٹ وغیرہ پہنچ گئے اور چنائی کا کام شروع ہو گیا۔ طیب جی سیٹھنا کی وفات کے 6 مہینے بعد مسز سیٹھنا نے اپنا بنگلہ فروخت کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب اس کے لیے اتنا بڑا بنگلہ سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ نیز وہ بنگلہ اس کی ضرورت سے بہت زیادہ تھا، لہٰذا اس نے اخبار میں اشتہار دے دیا۔ کئی پارٹیاں بنگلے کی خریداری میں دلچسپی رکھتی تھیں، لیکن مسز سیٹھنا اپنی کمیونٹی کی روایات کے مطابق کسی پارسی کے ہاتھ بنگلہ فروخت کرنا چاہتی تھیں۔ خریداری میں دلچسپی رکھنے والے زیادہ تر بلڈرز اور ڈیولپرز تھے جو بنگلے کو توڑ کر وہاں کثیر المنزلہ
इमारत खड़ी करना चाहते थे। अब तक जो सबसे ऊंची ऑफर मिली थी वो 1 करोड़ रुपए की थी, लेकिन मिसेस सेठना लोगों को ये कहकर टाल रही थीं कि इसकी एक पार्टी से बातचीत चल रही है। इससे गलती ये हुई थी कि इसने बंगले की फरोख्त के सिलसिले में इश्तहार दे दिया था। अब वो आने वाली पार्टियों को दरवाजे से नहीं लौटा सकती थी। मंगल की सुबह वो नाश्ते से फारिग होकर अखबार देख रही थी कि इतलाई घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गई कि इस वक्त भी कोई ख़रीदारी के लिए आया होगा और इसका ख्याल ठीक ही निकला। थोड़ी देर बाद मुलाजमा ने अंदर आकर बताया कि एक शख्स बंगले की ख़रीदारी के सिलसिले में बात करने आया है। इसे कह दो कि मैडम अभी फारिग नहीं है। मुलाजमा वापस हुई तो इसने देखा कि वो शख्स खुले हुए गेट का फ़ायदा उठाते हुए अंदर घुस आया था और बरामदे की सीढ़ियों के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसके नकुश तीखे और कद छोटा था। ओह गॉड, मुलाजमा ने कहा, तुम अंदर कैसे आया? अब तुमको गेट पर वेट करने को बोला था। सॉरी मिस, नौवार इतने तीखी आवाज़ में कहा। मैंने सोचा तुम्हें बार बार आने जाने में तकलीफ़ होगी, इसलिए मैं अंदर चला आया। दरअसल मुझे अपना नाम बताने का ख्याल नहीं रहा था। मैडम से बोलो कि अब्दुल बाकी ब्रोकर आया है। मैं पहले भी मैडम से मिल चुका हूँ। उन्होंने मुझे दोबारा आने के लिए कहा था। मैडम इस वक्त बहुत बिजी है, वो किसी से नहीं मिल सकता। तुम जा सकता है। मिसेस सेठना अब्दुल बाकी ब्रोकर की आवाज़ सुनकर बरामदे में पहुँच गई। वो इस ब्रोकर को वहीं से चलता करना चाहती थी, लेकिन अब्दुल बाकी सीढ़ियों पर कदम रखते हुए बोला, आहा, मैडम खुद ही तशरीफ़ ले आई हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, मिसेस सेठना ने रस्मन कहा। मिस्टर बाकी, बात यह है कि हमारी एक पार्टी से बातचीत चल रही है। बाकी ब्रोकर सीढ़ियाँ तय करके बरामदे में पहुंच गया। बोला, मैडम आज आप बहुत हशाश बशाश दिखाई दे रही हैं। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा होगी। इस उम्र में की सेहत काबिल रश्क है। मिसेस सेठना के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। बोली, यू आर ए गुड सेल्समैन मिस्टर बाकी, कम इन। ऊंची छत वाले कुशादार ड्राइंग रूम में पुरानी वजह के बड़े बड़े सोफे रखे थे। फर्श पर जो कालीन बिछा हुआ था वो बदरंग हो चुका था और बाज़ जगहों से घिस चुका था। एक सोफे पर मिसेस सेठना की बेटी जीनत बाई बैठी हुई अखबार देख रही थी। इसकी उम्र 45 साल के लगभग थी। इसका शौहर 8 साल पहले फौत हो गया था। तब से वो अपने 2 बच्चों समेत माँ के पास रह रही थी। मिसेस सेठना के 2 बेटे भी थे जो जीनत बाई से बड़े थे और अमेरिका में सेटल हो चुके थे। बैठो मिस्टर बाकी, मिसेस सेठना ने कहा, यह मेरी बेटी है। आदाब, अब्दुल बाकी ने जीनत बाई से कहा, जिसने जवाब में होले से आदाब कहा और दोबारा अखबार की तरफ देखने लगी। मैडम, एक बात है, आपके घर में सुकून बहुत है, अब्दुल बाकी ने कहा। अगर मैं आपकी जगह होता तो कभी इसे फरोख्त न करता। इन पुराने बंगलों की बात ही कुछ और है। जीनत बाई ने अखबार से नज़र हटाकर अब्दुल बाकी की तरफ देखा, फिर पूछा, इन बंगलों में क्या ख़ास बात है? शुक्रिया बाई जी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मेरी तरफ तवज्जो की। इन बंगलों को देखकर इस खूबसूरत और पुराने दौर की याद ताज़ा हो जाती है, जब ये शहर बर्रे सग़ीर का पुरअमन और साफ तरीन शहर था। इस ज़माने में सड़कों पर न ट्रैफिक का शोर होता था और न ही लोगों का हिजूम। मुझे याद है कि आपकी कम्युनिटी के लोग सुबह सुबह अपनी सीढ़ियों को पानी से धोकर कुछ अजीब व गरीब नक्श लगा दिया करते थे। आह, क्या ज़माना था वो भी। जीनत बाई ने अखबार एक तरफ रख दिया और दिलचस्प नज़रों से बाकी को देखने लगी। आपके लिए चाय मंगवाऊं? सहे नसीब, आपकी चाय मेरे लिए इज़्ज़त अफजाई का मौजब होगी। मैं ज़रूर आपकी चाय पीऊँगा। जीनत बाई ने मुलाजिमा को आवाज़ देकर चाय लाने के लिए कहा। फिर अब्दुल बाकी की तरफ मुतवज्जा होकर बोली, आपका क्लाइंट ये बात पसंद नहीं करेगा।
کہ آپ نے ہمیں بنگلہ نہ فروخت کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ میں کسی کا ملازم نہیں، آزاد بروکر ہوں۔ جب میں شہر میں تعمیر ہونے والی اونچی اونچی عمارتیں دیکھتا ہوں تو میرا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ ان بلند عمارتوں کی وجہ سے شہر کی رہی سہی خوبصورتی غارت ہوتی جا رہی ہے۔ ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی تو ناگواری سے عبدالباقی کی طرف دیکھا اور اس کے سامنے چائے رکھ کر واپس ہو گئی۔ شکریہ مس، بروکر نے کہا۔ وہ لوگوں کی نفرت انگیز نظروں اور بگڑے ہوئے چہروں سے متاثر ہونے والا بندہ نہیں تھا، اور یہی چیز اس کی کامیابی کی ضمانت تھی۔ میڈم، آپ نے میری درخواست پر غور کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ آپ کی چائے بہت خوب ہے۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، مسز سیٹھنا نے کہا۔ مجھے ایک بلڈر کی طرف سے 1 کروڑ تک آفر مل چکی ہے۔ میڈم، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کسی بلڈر کے ہاتھ یہ بنگلہ فروخت نہ کریں۔ اگر یہاں کثیر المنزلہ عمارت تعمیر ہو گئی تو آس پاس رہنے والوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کون بلڈر ہے اور کون نہیں ہے۔ آپ کے کلائنٹ کے بارے میں بھی کوئی ضمانت تو نہیں ہے نا؟ وہ بنگلہ خریدنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتا ہے، اسے کسی بلڈر کے پاس بھی فروخت کر سکتا ہے، یہاں 10 منزلہ عمارت بھی کھڑی کر سکتا ہے۔ میڈم، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا کلائنٹ ایک خاندانی نواب ہے اور اپنے ذاتی استعمال کے لیے یہ بنگلہ خریدنا چاہتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں باقاعدہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دراصل میں ایک پارٹی کو زبان دے چکی ہوں، مسز سیٹھنا نے بات ختم کرنے کے لیے کہا۔ آپ کو جو آفر ملی ہے، میرا کلائنٹ اس میں 0.5% کا اضافہ کر سکتا ہے، یعنی 1 کروڑ اور 50,000۔ مسز سیٹھنا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتی۔ عبدالباقی بروکر چائے ختم کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ شکریہ میڈم، اس نے کہا۔ چائے اور بندہ نوازی کا بہت بہت شکریہ۔ میرا کارڈ تو آپ کے پاس موجود ہی ہے۔ اگر موجودہ پارٹی کے ساتھ بات نہ بنے تو مجھے فون کر دیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میری آفر 15 روز تک اوپن ہے۔ رات کے ٹھیک 12 بجے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سن کر مسز سیٹھنا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا تو دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مسز سیٹھنا، میں پارسی ویلفیئر ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری بول رہا ہوں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنا بنگلہ ایک بلڈر کے ہاتھ فروخت کر رہی ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مسز سیٹھنا نے برہمی سے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ آرام کرنے کا وقت ہے؟ مسز سیٹھنا، کیا آپ نے کبھی دوسروں کے بارے میں بھی یہ بات سوچی ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ واٹ نان سینس! آپ اپنا بنگلہ ایک ایسی کمپنی کے ہاتھ فروخت کر رہی ہیں جو یہاں کمرشل بلڈنگ کھڑی کر دے گی اور جس کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ میرا بنگلہ ہے، میں اسے کسی کے پاس بھی فروخت کر سکتی ہوں، مسز سیٹھنا نے غصے سے کہا، اور میرا خیال ہے کہ تمہارا پارسی ویلفیئر ایسوسی ایشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا کس سے تعلق ہے اور کس سے نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا بنگلہ فروخت کرنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ شٹ اپ! مسز سیٹھنا کی آواز غصے سے کانپنے لگی۔ بلڈی ایڈیٹ! اگر آپ نے بنگلہ فروخت کرنے کا ارادہ ترک نہ کیا تو یو ول بی ان اے بگ ٹربل۔ آئی ول بی پٹ یو بیہائنڈ دا بار۔ میں تمہیں جیل میں بند کروا دوں گی۔ دوسری طرف سے ہلکا سا قہقہا سنائی دیا۔ مسز سیٹھنا، آپ ایسے شخص کو جیل میں کیسے بند کروا سکتی ہیں جس کا آپ کو نام بھی نہیں پتہ؟ پولیس سب کچھ معلوم کر لے گی۔ یہ پہلی وارننگ ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس ایک ہی وارننگ کو کافی سمجھیں۔ پولیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہم ذرا اونچے قسم کے لوگ ہیں۔ چھوٹے موٹے پولیس افسر ہمیں دیکھ کر اٹینشن ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دوسری وارننگ ذرا مختلف قسم کی ہوگی۔ آپ نے فارسی کا یہ مقولہ ضرور سنا ہوگا کہ چراکارے کنند عاقل کے باز آید پشیمانی۔
ओके, गुड नाइट। इसके साथ ही रब्ता मुनक़ते हो गया। 78 साला मिसेस सेठना ने रिसीवर रख दिया और अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी कांपने लगी। इसकी बेटी साथ वाले कमरे में अपने 2 बच्चों के हमरा सो रही थी। एक कमरे में मुलाजमा सो रही थी। मिसेस सेठना ने इन्हें जगाकर परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। सुबह नाश्ते की मेज़ पर जीनत बाई ने महसूस किया कि इसकी माँ कुछ परेशान थी और इसकी आंखों में बेखाबी के आसार भी थे। मामा, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। इसने पूछा। क्या रात को नींद नहीं आई? रात को किसी बदतमीज़ शख्स ने फ़ोन किया था, मिसेस सेठना ने कहा। कह रहा था कि अगर हमने बंगला फरोख्त किया तो अच्छा ना होगा। ओ मामा, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं इस बदमाश को ऐसी खरी खरी सुनाती कि इसका दिमाग ठिकाने पर आ जाता। वो था कौन? इसने खुद को पारसी वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी जाहिर किया था। मैंने थोड़ी देर पहले मिस्टर टेंशा से बात की है। इनका कहना है कि पारसी वेलफेयर एसोसिएशन में ऐसा कोई आदमी नहीं है। उन्होंने वादा किया है कि वो आईजी पुलिस से इस सिलसिले में बात करेंगे। मैंने इनको एक गार्ड का इंतज़ाम करने के लिए भी कह दिया है। जीनत बाई ये सुनकर परेशान नजर आने लगी। बोली, मामा, आप तो इस बात को बहुत सीरियस ले रही हैं। दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, मिसेस सेठना ने कहा, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इंसान खुद कमज़ोर हो। इस वक्त जीनत बाई के दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे और इस वसी बंगले में 3 औरतों के सिवा और कोई नहीं था। जीनत बाई के बच्चे अभी कम उम्र थे। नादिर की उम्र 12 साल और एमी की उम्र 10 साल थी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर डिंशा का फ़ोन आ गया। इसने रस्मी कलामात के बाद कहा, मिसेस सेठना, हमने पारसी वेलफेयर एसोसिएशन के दफ्तर से पता किया है, वहाँ से किसी ने आपको फ़ोन नहीं किया। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि वो कोई धोखेबाज है। मिस्टर डिंशा, कार्ड का इंतज़ाम जल्दी कर दें। कार्ड का इंतज़ाम 2-3 रोज़ के अंदर हो जाएगा, डिंशा ने कहा। मैंने आईजी से भी बात की है। उसने कहा है कि वो गश्ती पुलिस को आपके बंगले का ख्याल रखने की हिदायत कर देगा। इसके अलावा मेरा एक मशवरा भी है, आप कुछ अरसे के लिए किसी फैमिली को साथ रख लें। आपकी नज़र में है कोई फैमिली? आपने सोहराब मर्चेंट का नाम ज़रूर सुना होगा, डिंशा ने कहा। मेरे ख्याल में वो इस काम के लिए बहुत मौजूद शख्स है। वो न सिर्फ खुद बल्कि उसका बेटा और बेटी भी सेल्फ डिफेंस के फ़न में माहिर हैं। इनकी मौजूदगी से आपको इत्मीनान रहेगा। मैं आज ही इनसे बात कर लूँगा। पूरे बालों वाला सोहराब मर्चेंट खुश शक्ल और सेहतमंद शख्स था। इसकी उम्र 45 साल के लगभग थी। इसकी मौजूदगी से मिसेस सेठना ने एक तरह का इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ महसूस किया। सोहराब मर्चेंट के साथ इसकी बेटी यास्मीन और बेटा बहराम मर्चेंट भी थे। दोनों नौजवान और चाको चौबंद थे। ये दोनों जूडो और कराटे में माहिर हैं। सोहराब ने अपने बच्चों का तारुफ कराते हुए कहा, इनकी मौजूदगी में आपको फ़िक्र करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। यास्मीन यूनिवर्सिटी में बी फार्मेसी कर रही है और बहराम बीकॉम फाइनल का स्टूडेंट है। यास्मीन ने शलवार कमीज़ और फुल बूट पहन रखे थे। इस लिबास में वो खासी शौक और पुरएतमाद लग रही थी। इसी रोज़ एक फुल टाइम गार्ड का इंतज़ाम भी हो गया। इसका नाम फरीद खान था। वो साबिक फ़ौजी और काबिल एतमाद शख्स था। इसके पास अपनी गन थी जिसके इस्तेमाल में वो खूब माहिर था। इसी तरह सोहराब के पास भी एक पिस्तौल था जिसे वो हर वक्त अपनी जेब में रखता था। इन इंतज़ामात से बंगले में न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा पैदा हुई बल्कि रौनक भी हो गई। लेकिन मिसेस सेठना का नातीता दुश्मन इन इंतज़ामात से ज़रा भी मरूब नहीं हुआ था। 7वें रोज़ यास्मीन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों में बुरिश कर रही थी। जीनत बाई कुर्सी पर बैठी इसके साथ बातें कर रही थी। कमरे में इसका 10 साला बेटा और बेटी एमी भी मौजूद थे, जो बिस्तर पर बैठी कॉमिक पढ़ रही थी। इस वक्त शाम के 7:30 बजे थे
اور سوراب جو تھوڑی دیر پہلے دفتر سے آیا تھا ڈرائنگ روم میں بیٹھا مسز سیٹنا سے باتیں کر رہا تھا۔ نادر اور بہرام سین میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ سورج تقریباً غروب ہو چکا تھا اور مطلع ابرآلود ہونے کی وجہ سے کمروں میں سر شامی تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے اندر کی بتیاں روشن کر دی گئی تھیں۔ جس کمرے میں زینت بھائی اور یاسمین مصروف گفتگو تھیں وہ شمالی حصے میں تھا۔ گرمی کی وجہ سے اس کی دونوں کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ ایک کھڑکی کے باہر رات کی رانی کا پودا لگا ہوا تھا جس نے کھڑکی کا 1/3 حصہ ڈھانپ رکھا تھا۔ اچانک ایک مضبوط مردانہ ہاتھ جس میں ریوالور دبا ہوا تھا کھڑکی کے قریب نمودار ہوا۔ ایمی جو کھڑکی کے زیادہ قریب تھی آہٹ پا کر اس طرف دیکھنے لگی۔ ریوالور پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ رسالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے چیخنے کے لیے منہ کھولا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں فائر کی آواز گونجی اور گولی ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں لگی۔ پھر ایک کے بجائے 3 چیخیں کمرے میں سنائی دیں۔ گولی اور چیخوں کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ سوراب تیزی سے اپنی بیٹی کے کمرے میں پہنچا۔ زینت بھائی کے اشارے پر بغلی دروازے کی طرف بڑھا اور دیکھا کہ ایک شخص جس نے سر پر ہرے رنگ کا چوخانہ رومال باندھ رکھا تھا اچھل کر دیوار پر چڑھ رہا تھا۔ سوراب نے جیب سے پستول نکالا، تیزی سے آگے بڑھ کر پوزیشن بنائی اور یہ کے بعد دیگرے 3 فائر کیے۔ بھاگتے ہوئے حملہ آور کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی اور وہ دیوار کی دوسری جانب کود گیا۔ سوراب دوڑ کر دیوار کے قریب پہنچا اور دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے ٹائروں کی چرچراہٹ اور کسی کار کے روانہ ہونے کی آواز سن لی تھی۔ اس نے دیوار کے اوپر سے عقبی گلی میں نظر دوڑائی۔ شام کے دھندلکے میں گلی سنسان پڑی تھی اور فرار ہونے والی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ سوراب نے دیوار کے اس حصے کا جائزہ لیا جہاں سے اس نے حملہ آور کو فرار ہوتے دیکھا تھا۔ دیوار کے اوپری حصے پر خون کے تازہ دھبے نظر آ رہے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ حملہ آور گولی سے زخمی ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں محافظ بھی دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ کون تھا صاحب؟ اس نے پوچھا۔ کدھر گیا؟ تم کہاں تھے؟ سوراب اس پر برس پڑا۔ تمہیں اس لیے ملازم رکھا گیا ہے کہ تم گیٹ پر کھڑے اونگتے رہو اور جو چاہے بنگلے میں گھس جائے۔ محافظ کچھ نہیں بولا۔ سوراب سے ہدایات دینے کے بعد واپس کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی یاسمین بستر پر لیٹی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے گھنے پھورے بال سر کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر خوف نظر آ رہا تھا۔ وہ سیلف ڈیفینس کی ماہر ضرور تھی لیکن ریوالور سے نکلی ہوئی گولی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا چہرہ خوف کے باعث پیلا پڑ گیا تھا۔ زینت بھائی نے پولیس کو فون کر دیا تھا اور کمرے کی کھڑکی بند کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ بھی کم خوف زدہ نہیں تھی۔ مسز سیٹنا سوراب سے حملہ آور کے بارے میں استفسار کرنے لگی۔ میں نے اسے زخمی کر دیا ہے، سوراب نے پورے اعتماد لہجے میں کہا اور یاسمین کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اب وہ دوبارہ بنگلے میں قدم رکھنے کی جرات نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ گولی اس کی ٹانگ میں لگی ہے۔ دیوار پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تاہم دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ حملہ آور کوئی معمولی اچکا نہیں تھا، کسی مضبوط گروپ کا آدمی تھا جنہوں نے پوری منصوبہ بندی سے اسے وہاں بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سب انسپکٹر بنگلے پر پہنچا۔ سوراب کا بیان سنا، دیگر افراد سے سوالات کیے، ڈریسر کے شیشے کا معائنہ کیا، دیوار پر پڑے ہوئے خون کے دھبے دیکھے، باہر نکل کر کوٹھی کا جائزہ لیا اور سر ہلاتا ہوا اندر آ گیا۔ میڈم، جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حملہ آور کا مقصد چوری نہیں تھا، اس نے مسز سیٹنا سے کہا۔ وہ یا تو مس یاسمین کو قتل کرنا چاہتا تھا
اور یا آپ کو خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال ہر دو صورتوں میں اس کارروائی کے پیچھے دشمنی کار فرمان نظر آتی ہے۔ کیا آپ کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ چل رہی ہے؟ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مسز سیٹنا نے جلدی سے جواب دیا۔ میں اپنا یہ بنگلہ فروخت کرنا چاہتی ہوں اور کچھ عرصے سے میرے پاس مختلف خریدار آ رہے ہیں، جن میں زیادہ تر بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں، لیکن میں نے ابھی تک کسی کے ساتھ معاملہ طے نہیں کیا۔ چند روز پہلے ایک گمنام شخص نے مجھے فون پر دھمکی دی کہ اگر میں نے بنگلہ فروخت کیا تو اچھا نہ ہوگا۔ اس شخص نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ مسز سیٹنا نے تأمل کرتے ہوئے کہا۔ اس نے خود کو پارسی ویلفیئر ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری بتایا تھا، لیکن جب میں نے اپنی کمیونٹی کے ایک عہدیدار کے ذریعے پتہ کروایا تو یہ بات بھی جھوٹ ثابت ہوئی۔ میڈم، آپ کے خیال میں اس بنگلے کی فروخت سے کسی کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ سب انسپکٹر نے پوچھا۔ کوئی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہے تو یہ ہماری خاندانی جائیداد ہے۔ میرے 2 بیٹے امریکہ میں ہیں اور ایک یہ بیٹی ہے۔ ان تینوں کو جائیداد کی فروخت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر میں نے بنگلہ فروخت کر دیا تو یہاں ملٹی اسٹوری بلڈنگ کھڑی کر دی جائے گی، جس سے آس پاس رہنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ آپ کے آس پاس زیادہ تر پارسی ہی رہتے ہیں، سب انسپکٹر نے کہا، اور فون کرنے والے نے بھی خود کو پارسی ویلفیئر ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری ظاہر کیا تھا۔ ہماری کمیونٹی کے لوگ ایسی حرکت نہیں کر سکتے، سوراب نے کہا۔ آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں۔ کیوں؟ سب انسپکٹر نے تلخی سے پوچھا۔ کیا آپ کی کمیونٹی کے سب لوگ فرشتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے، لیکن ہم اپنی کمیونٹی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہمارا کوئی آدمی کبھی دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوا۔ ہم سب امن پسند شہری ہیں۔ دیکھیے صاحب، میڈم کے بیان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کارروائی میں آپ ہی کی کمیونٹی کا کوئی آدمی ملوث ہے۔ رپورٹ میں یہ سب کچھ لکھنا پڑے گا اور آپ کے لوگوں سے پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ انسپکٹر صاحب، ہم ڈی آئی جی صاحب کو اس معاملے کی پہلے سے اطلاع دے چکے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے ہی لوگوں کو پریشان کرنا ہے تو پھر رپورٹ درج کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے خیال میں یہ کس کی کارروائی ہے؟ یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو پھر یہ معاملہ ہم پر چھوڑ دیں۔ ہمیں اسی بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تفتیش کس طرح کی جاتی ہے اور کہاں کہاں کی جاتی ہے۔ آپ مطمئن رہیں، ہم کسی بے گناہ کو پریشان نہیں کریں گے۔ سوراب نے مسز سیٹنا سے علیحدگی میں مشورہ کیا اور دونوں نے رپورٹ درج نہ کروانے کا فیصلہ کیا۔ سب انسپکٹر غصے سے بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ اسی روز رات کے 1 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ مسز سیٹنا نے سونے کے لیے نیند کی گولیاں استعمال کی تھیں اور فون ڈرائنگ روم میں رکھوا دیا تھا۔ گھنٹی کئی منٹ تک مسلسل بجتی رہی۔ بالآخر زینت بائی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر ڈرائنگ روم کی بتی جلائی اور سوراب کو جگانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اس کی نیند خراب ہوگی، ارادہ ملتوی کر دیا اور خود ہی آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف کوئی مرد تھا۔ ہیلو میڈم، اس نے کہا، آپ کی نیند خراب کرنے پر معذرت چاہتا ہوں۔ کون ہو تم؟ زینت بائی نے پوچھا۔ کس سے بات کرنا چاہتے ہو؟ اوہ، میرا خیال ہے کہ میڈم نے اپنے کمرے سے فون اٹھوا دیا ہے، مرد نے کہا۔ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ آپ غالباً زینت بائی ہیں۔ کون ہو تم؟ اپنا نام کیوں نہیں بتاتے؟ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے آپ مجھے رستم علی کہہ سکتی ہیں، اور آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ ایران کا مشہور رستم پہلوان سوراب کا باپ تھا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ جس سوراب کو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے گھر میں رکھا ہے وہ ہمارے سامنے چوہے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کو بتا دیں کہ اگر اس نے آئندہ
हमारे किसी आदमी पर गोली चलाई तो हम इसकी बेटी को उठवा लेंगे। तुम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? ये बात हम मैडम को बता चुके हैं। जीनत बाई ने महसूस किया कि वो शख्स मुहसिब तरीके से बात कर रहा था और पढ़ा लिखा मालूम होता था। इस एहसास की वजह से इसका खौफ कतरे कम हो गया। तुम पढ़े लिखे और समझदार आदमी मालूम होते हो, उसने कहा। तुम्हें ऐसी हरकत जेब नहीं देती, उसने कहा। दूसरी तरफ से कही की आवाज़ सुनाई दी। फिर कहा गया, मैडम, मैं पढ़ा लिखा और समझदार ज़रूर हूँ, लेकिन शरीफ नहीं हूँ। ये बताएं, आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? इस बात ने जीनत बाई को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो शख्स न सिर्फ ये कि अंदरूनी बातें जानता था, बल्कि घर में होने वाली कार्रवाइयों से भी आगाही रखता था। तुम्हें किसने बताया है कि हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं लिखवाई? हम पुलिस वालों की दाल रोटी का ख़ास ख्याल रखते हैं, मर्द ने एक और कहा लगाया। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि हमारे आदमी का निशाना खता नहीं गया, बल्कि इसे इतनी ही कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया था। और ये दूसरी वार्निंग है, तीसरी दफ़ा जिस आदमी को हम भेजेंगे उसका निशाना खता नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि बंगला फ़रोख्त करने का ख्याल दिल से निकाल दें। ओह गॉड, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो? हाँ, एक बात और याद रखें, मर्द बात जारी रखते हुए बोला। तीसरी दफ़ा आपके किसी आदमी को सड़क पर भी हादसा पेश आ सकता है, कार में सफ़र करते हुए या इम्प्रेस मार्केट में सब्ज़ी गोश्त खरीदते हुए। क्या तुम हम में से किसी को कत्ल कर दोगे? जीनत ने घबरा कर पूछा। इसने थोड़ी देर पहले इस शख्स के बारे में जो राय कायम की थी वो गलत साबित हुई थी। मर्द इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए बोला, और वो जो गनमैन आपने रखा है, इसे हम दिन में 10 मरतबा कत्ल कर सकते हैं। वो गरीब आदमी आपकी क्या हिफाजत करेगा? जीनत बाई की टांगें कांपने लगीं। वो सोफे पर ढेर हो गई। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और सोहराब आंखें झपकाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। क्या बात है बाई जी? इसने पूछा। आप किससे बातें कर रही हैं? जीनत बाई रिसीवर इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। ये वही बदमाश है, धमकियां दे रहा है। सोहराब ने रिसीवर कान से लगाया और तहकमाना लहजे में पूछा, कौन हो तुम कुत्ते? भू भू भू। दूसरी तरफ से कुत्ते की तरह भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। बकते क्यों नहीं? कौन हो तुम? सोहराब जी, कुत्ते तो सिर्फ भौंक सकते हैं, बोल तो नहीं सकते। शट अप जलील इडियट। आज तुम्हारा आदमी मेरे हाथ से बच गया, अगली दफ़ा नहीं बचेगा। आज नहीं तो कल, मर्द ने बड़े सुकून से कहा। 12 बजे के बाद नया दिन शुरू हो चुका है। जिस आदमी पर तुमने गोली चलाई थी वो किराए का बंदा था। अगर वो मर भी जाता तो कोई फ़र्क ना पड़ता। हम ऐसे 1000 आदमी तुम्हारे पीछे भेज सकते हैं। तुम कितने आदमी ख़त्म करोगे? मर्द के पुरसुकून लहजे ने सोहराब को खौफज़दा कर दिया। अगर वो आदमी पकड़ा भी जाता तो हमारा कोई नुकसान न होता। वो हमें बिल्कुल नहीं जानता था। इसे हमारे एजेंट ने दफ्तरी रोज़गार के सामने से पकड़ा था। बेचारा 1000 रुपये में बखुशी ये काम करने पर तैयार हो गया था। तुम हमेशा कानून की नज़र से पोशीदा नहीं रह सकते। तुम बंगला छोड़कर खामोशी से अपने घर चले जाओ, मर्द ने कहा। ये बात मैं तुम्हारी हमदर्दी में कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे तो हमारा अगला टारगेट तुम्हारी बेटी या बेटा होगा। हम बड़ी आसानी के साथ दोनों में से किसी एक को अगवा कर सकते हैं, और अगर तुमने मेरे मशवरे को काफ़ी ना जाना तो ऐसा करना ही पड़ेगा। मैडम से कहो कि वो बंगले को फ़रोख्त करने का ख्याल दिल से निकाल दे और सुकून से यहाँ रहे, वरना चौथी वार्निंग के बाद जो कुछ होगा वो बहुत ख़तरनाक होगा। क्या होगा चौथी वार्निंग के बाद? नस्ल कुशी, दूसरी तरफ से कहा गया। साथ ही राब्ता मुनक़ते हो गया। सोहराब ने गहरी सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। ये शख्स तो कोई जुनूनी लगता है, उसने कहा। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, जीनत बाई ने कहा। पुलिस भी इसके साथ मिली हुई है।
مقابلہ تو کر سکتے ہیں، سہراب نے بے یقینی سے کہا، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت ساری پلاننگ کرنا پڑے گی۔ چند لمحوں کے بعد دونوں اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے اور اندر سے اچھی طرح دروازے بند کر لیے۔ اگلی صبح سہراب نے مسز سیٹنا کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے کسی فلیٹ میں منتقل ہو جائیں۔ اس وقت زینت بائی بھی وہاں موجود تھی۔ تینوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور دھیمی آوازوں میں بات کر رہے تھے۔ ابھی ناشتہ تیار نہیں ہوا تھا اور بچے اسکول اور کالج جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ مسز سیٹنا نے زینت بائی اور سہراب کے چہروں کا جائزہ لیا۔ دونوں کے چہروں پر اسے خوف دکھائی دیا۔ کیا رات کو اس شیطان نے دوبارہ فون کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ سہراب نے اثبات میں سر ہلایا، بولا، یہ شخص جو فون کرتا ہے کسی بااثر شخصیت کا کارندہ معلوم ہوتا ہے۔ اب اس نے کیا دھمکی دی ہے؟ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ نے بنگلہ فروخت کرنے کا ارادہ ترک نہ کیا تو وہ کسی کو قتل اور اغوا بھی کروا سکتا ہے۔ جس آدمی نے کل شام فائر کیا تھا وہ کرائے کا بدمعاش تھا۔ اسے اس کام کے 1000 روپے دیے گئے تھے۔ وہ بدمعاش کہہ رہا تھا کہ وہ اس قسم کے 1000 آدمی ہمارے پیچھے بھیج سکتا ہے۔ زینت بائی نے کہا، پتہ نہیں یہ لوگ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں، ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ مسز سیٹنا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، فلیٹ میں شفٹ ہونے والی تجویز بہت مناسب ہے۔ ہمیں یہ بنگلہ فوراً خالی کر دینا چاہیے۔ یہاں ہم حفاظت کے مناسب انتظامات نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، سہراب نے کہا۔ اتنے بڑے بنگلے میں کوئی شخص کہیں سے بھی داخل ہو سکتا ہے اور کسی بھی جگہ گھات لگا کر بیٹھ سکتا ہے، لیکن فلیٹ میں کسی بدمعاش کا داخل ہونا بہت مشکل ہے۔ زینت بائی نے بھی اس تجویز کو پسند کیا۔ اس نے کہا، سہراب بھائی، آپ آج ہی کوئی فلیٹ دیکھ لیں۔ 4-5 کمرے کا فلیٹ بہت مناسب رہے گا۔ آپ فلیٹ خریدنا پسند کریں گی یا کرائے پر لینا؟ فی الحال تو کرائے پر ہی لینا مناسب ہوگا۔ خریدنے کے لیے تو خاصی چھان بین کرنا پڑے گی۔ اب آپ دوبارہ اس بنگلے میں آباد ہونے کا خیال دل سے نکال دیں، سہراب نے کہا۔ یہاں 1 درجن آدمی بھی حفاظت کے لیے ناکافی ہوں گے۔ مسز سیٹنا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اب تو اسے بیچنا ہی پڑے گا۔ مجھے شک ہے کہ دہشت گردی کی اس کارروائی میں عبدالباقی کے کلائنٹ کا ہاتھ ہے۔ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ ملٹی سٹوری بلڈنگ سے اس علاقے کی خوبصورتی خراب نہ ہو جائے۔ وہ تو اس کے اپنے خیالات تھے، زینت بائی نے کہا۔ کچھ بھی ہو، مسز سیٹنا نے کہا، اب میں یہ بنگلہ کسی بلڈر کے ہاتھ ہی فروخت کروں گی۔ مجھے بھی ضد ہو گئی ہے۔ زینت بائی نے کہا، ماما، ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ لوگ کرمنل ہیں، ان سے ضد باندھنا اچھا نہیں ہوگا۔ سہراب کے کان اپنے بچوں کی آوازوں کی طرف لگے ہوئے تھے جو کالج جانے کی باتیں کر رہے تھے، لیکن رات کو اس نے فون پر جو کچھ سنا تھا اس کی روشنی میں بچوں کا باہر جانا ہرگز مناسب نہیں تھا۔ وہ معذرت کرتا ہوا اٹھا، دوسرے کمرے میں گیا اور بچوں کو علیحدگی میں لے جا کر کہا کہ وہ کالج نہ جائیں۔ اس کی خود اعتمادی متزلزل ہو چکی تھی اور وہ جلد سے جلد اس مصیبت سے نکل جانا چاہتا تھا۔ مسز سیٹنا کو فلیٹ میں منتقل ہوئے تقریباً 20 روز ہو چکے تھے اور ہنوز کوئی سانحہ پیش نہیں آیا تھا۔ 5 روز پہلے اس نے ایک بلڈر سے بنگلے کی بات طے کر لی تھی اور اسے کاغذات تیار کرنے کے لیے بھی کہہ دیا تھا۔ جس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں اس نے رہائش اختیار کی تھی وہاں سیکورٹی کا انتظام بہت مضبوط تھا۔ جب بچے اسکول جاتے یا اسکول سے گھر آتے تو سیکورٹی گارڈ موٹر سائیکل پر اسکول وین کے پیچھے رہتا۔ مسز سیٹنا اس انتظام سے بہت مطمئن تھی، لیکن اس نے دشمن کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ اتوار کے روز سیکورٹی گارڈ نے حسب معمول اپنی موٹر سائیکل اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑی کی اور گھڑی پر نظر ڈالی۔ چھٹی ہونے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ وہ ٹہلتا ہوا ایک چاٹ مسالے والے کے ٹھیلے پر گیا اور ایک پلیٹ چاٹ لے کر کھانے لگا۔ اسی لمحے ایک سوزوکی وین اس طرح موٹر سائیکل کی سائڈ میں آ کر کھڑی ہو گئی کہ موٹر سائیکل سیکورٹی گارڈ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سوزوکی کے اندر سے
دو قوی جثہ آدمی باہر آئے اور موٹر سائیکل کو اٹھا کر بڑی سہولت کے ساتھ وین کے اندر رکھ دیا۔ وین فی الفور حرکت میں آ گئی۔ ایک آدمی وین کے اندر بیٹھ گیا اور دوسرا سائے میں جا ٹھہرا۔ اس نے جیب سے ایک سگریٹ نکال کر سلگائی اور بے فکری سے کش لینے لگا۔ چند منٹ بعد وہاں کاروں کی آمد شروع ہو گئی۔ ان میں ایک سبز مزدا کار بھی تھی۔ اسکول میں چھٹی ہو گئی اور بچے باہر آنا شروع ہو گئے۔ سیکورٹی گارڈ نے چاٹ کے پیسے دیے اور اس جگہ پر پہنچا جہاں اس نے موٹر سائیکل کھڑی کی تھی، لیکن موٹر سائیکل غائب تھی۔ وہ آنکھیں جھپکا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر وہ اس قوی الجثہ شخص کے قریب گیا جو بڑی بے فکری سے سگریٹ پی رہا تھا۔ بھائی صاحب، تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنی موٹر سائیکل یہاں کھڑی کی تھی، اس نے کہا۔ آپ نے کسی کو اسے لے جاتے تو نہیں دیکھا؟ وہ آپ کی موٹر سائیکل تھی؟ قوی الجثہ شخص نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، وہ میری موٹر سائیکل تھی۔ وہ کاواساکی موٹر سائیکل تھی۔ میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے یہاں کھڑا کیا تھا۔ دو لڑکے اسے دھکا لگا کر لے جا رہے تھے، قوی الجثہ شخص نے کہا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ چابی گم ہو گئی ہے۔ وہ کس طرف گئے ہیں؟ اس طرف، قوی الجثہ شخص نے سڑک کے زیریں حصے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ سیکورٹی گارڈ نے اس کی بات سنتے ہی اشارے کی سمت دوڑ لگا دی۔ اس کے 2 منٹ بعد نادر اسکول سے باہر آیا اور وین کا انتظار کرنے لگا۔ قوی الجثہ شخص ٹہلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ دوسری طرف سے سبز مزدا آہستہ رفتار سے چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ قوی الجثہ شخص نے بظاہر نرمی سے نادر کا بازو پکڑا، مزدا کار کا دروازہ کھولا اور لڑکے کو ساتھ لیے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آس پاس کھڑے ہوئے طلباء کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ نادر کو بھی اپنے اغوا ہونے کا اس وقت احساس ہوا جب گاڑی حرکت میں آ گئی۔ سیکورٹی گارڈ کو اپنی موٹر سائیکل ایک موڑ پر کھڑی ہوئی مل گئی، تاہم وہ چلنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کے دونوں ٹائروں کی ہوا نکال دی گئی تھی۔ مسز سیٹنا اور زینت بائی پر نادر کے اغوا کی خبر بجلی بن کر گری۔ ان کی ساری احتیاطی تدبیریں بیکار ثابت ہوئی تھیں۔ پولیس نے اغوا کی رپورٹ درج کر لی اور امید ظاہر کی کہ وہ جلد مجرموں کو گرفتار کر لیں گے، لیکن وہ محض ایک رسمی جملہ تھا جو عادتاً کہا گیا تھا۔ کراچی میں اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے ساتھ ساتھ پولیس کی بے بسی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ 100 میں سے 10 اغوا کنندگان بھی مشکل ہی سے گرفتار ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسز سیٹنا کو پولیس کے دعوے پر کوئی یقین نہیں تھا۔ اس کے نواسے کی سلامتی بدماشوں کے رحم و کرم پر تھی۔ اب وہ ان کی شرط ماننے پر مجبور ہو چکی تھی۔ رات کے 12 بجے وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ فون کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس بدماش کا فون ضرور آئے گا۔ رات کے 2 بجے جب دونوں کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں تو فون کی گھنٹی نے انہیں بری طرح چونکا دیا۔ زینت بائی نے تیزی سے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن مسز سیٹنا نے اسے روک دیا اور خود ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ میرے فون کا انتظار کر رہی ہوں گی، دوسری طرف سے استہزائی انداز میں کہا گیا۔ میرے نواسے کا کیا حال ہے؟ مسز سیٹنا اپنے جوش و اضطراب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ خدا کے لیے اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، میں تمہاری ہر شرط ماننے پر تیار ہوں۔ میڈم، میں نے کہا تھا نا کہ چراغ کار ایک کنند عاقل کے بازآیت پشیمانی، لیکن آپ نے میری عرضداشت کو قابل توجہ نہیں سمجھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ زینت بائی نے پوچھا۔ وہ ریسیور کے ساتھ کان لگا کر دوسری طرف کی آواز سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے نادر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ پلیز، مسز سیٹنا نے ماؤتھ پیس میں کہا، نادر کو گھر بھیج دو۔ میں نے بنگلہ فروخت کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اغوا کا شعبہ دوسرا ہے، مرد نے اطمینان سے کہا۔ میرا تعلق پبلک ریلیشنز کے شعبے سے ہے، میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گا۔
میرا خیال ہے کہ آپ کا نواسا اس وقت سو رہا ہوگا۔ میں کیسے تمہاری بات پر یقین کر لوں؟ ہمارا باس بہت بااصول آدمی ہے، وہ وارننگ دیے بغیر کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ یہ تیسری وارننگ ہے، اگر آپ نے اس پر بھی کان نہ دھرے تو پھر خیریت کا یقین دلانا بہت مشکل ہوگا۔ زینت بائی نے ماں کے ہاتھ سے ریسیور لیا اور ہنسی آواز میں بولی، ہم بنگلہ فروخت نہیں کریں گے، پلیز میرے بچے کو گھر بھیج دیں، میں بہت پریشان ہوں، میں نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ کو کچھ تاوان بھی ادا کرنا پڑے گا۔ جس غریب آدمی پر آپ کے ہیرو نے فائر کیا تھا وہ ایک بہت مہنگے پرائیویٹ کلینک میں زیر علاج ہے، گولی اس کی ٹانگ پر لگی تھی، ہم اس کے علاج کا پورا خرچہ دینے کو تیار ہیں۔ بھائی جی، خرچے اور تاوان میں بہت فرق ہوتا ہے اور تاوان کا فیصلہ باس کرے گا۔ فی الحال آپ کھانا کھائیں اور آرام سے سو جائیں۔ اور ہاں، ایک بات اور ہے، اگر آپ نے پولیس کو بیچ میں ڈالا تو پھر آپ کے بچے کی سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اگلے روز زینت بائی دن بھر فون کے پاس بیٹھی رہی۔ فون کی گھنٹی بجتی تو وہ بری طرح چونک جاتی، لیکن اغوا کنندگان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ شام کے وقت سیکورٹی گارڈ نے گیٹ پر لگے ہوئے فون کے ذریعے اطلاع دی کہ 2 اجنبی میڈم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اجنبی؟ زینت بائی کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا اغوا کرنے والوں نے اپنے آدمی ان کے اپارٹمنٹ پر بھیج دیے تھے؟ کیا وہ اتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ ایک منٹ ٹھہرو، کس کا فون ہے؟ مسز سیٹنا نے بیٹی کے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت دیکھ کر پوچھا۔ فرید خان کہتا ہے کہ 2 اجنبی ملنے آئے ہیں، زینت نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اغوا کرنے والوں کے آدمی ہیں اور شاید تاوان لینے آئے ہیں۔ پولیس کو فون کر دیں؟ پاگل مت بنو، مسز سیٹنا نے کہا، تمہارا بچہ ان کے قبضے میں ہے، لاؤ مجھے فون دو۔ اس نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا اور بولی، فرید خان، ان دونوں کے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں ہے؟ نہیں میڈم، دونوں خالی ہاتھ ہیں، ایک کا نام گلزار اور دوسرے کا نام شفقت علی ہے، دیکھنے میں دونوں شریف آدمی لگتے ہیں اور اخبار کے دفتر سے آپ کا پتہ پوچھ کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں ساتھ لے کر اوپر آ جاؤ، مسز سیٹنا نے کہا، اور رابطہ منقطع کرنے کے بعد بیٹی کی طرف ریسیور بڑھاتے ہوئے بولی، سوراب کو فون کرو اور اسے کہو کہ وہ فوراً یہاں پہنچے۔ زینت بائی نے ریسیور لے لیا اور سوراب کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ 5 منٹ کے بعد فرید خان گارڈ گلزار اور شفقت کے ہمراہ اوپر پہنچ گیا۔ مسز سیٹنا نے دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور تنقیدی نظروں سے ان کا جائزہ لینے لگی۔ گلزار نے اپنا اور شفقت کا تعارف کرانے کے بعد کہا، مسز سیٹنا، ہمارے پاس آپ کے نواسے کے بارے میں کچھ معلومات ہیں، لیکن وہ ادھوری معلومات ہیں، اور بات کرنے سے پہلے ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم پولیس وغیرہ کے چکر میں ہرگز نہیں پڑنا چاہتے اور ہمارا کہیں نام بھی نہیں آنا چاہیے۔ زینت بائی، جو اپنے بیٹے کی جدائی میں بے حال ہو رہی تھی، پریشانی سے بولی، رات کو آپ کے ایک آدمی نے فون پر کہا تھا کہ ہمیں تاوان دینا پڑے گا۔ ہم تاوان دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور پولیس کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ خدا کے لیے آپ میرے بچے کو گھر پہنچا دیں۔ ہمارے آدمی نے آپ کو تاوان کے لیے فون کیا تھا؟ گلزار نے حیرانی سے کہا، ہمارا تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ ہم اغوا کرنے والوں کے ساتھی ہیں؟ تو پھر آپ کون ہیں؟ شفقت نے شکایتی نظروں سے گلزار کی طرف دیکھا، بولا، آؤ واپس چلیں، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس معاملے میں مت پڑو، میرے بھائی انعام کے لالچ میں مارے جاؤ گے۔ مسز سیٹنا شفقت کے فکر مند چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ لوگ کون ہیں اور نادر کے اغوا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ شفقت نے کہا، بیگم صاحبہ، ہم چند روز پہلے کویت سے یہاں پہنچے ہیں اور روزگار کے سلسلے میں سخت پریشان ہیں، ہماری ساری جمع پونجی پیچھے رہ گئی ہے۔ کل اس نے اپنے ایک پرانے واقف کار کی گاڑی میں آپ کے نواسے کو دیکھ لیا اور آج اغوا کی خبر کے ساتھ آپ کے نواسے کی تصویر بھی دیکھی۔ اس کا خیال ہے کہ اگر اس کی فراہم کردہ معلومات سے
آپ کے نواسے کو اغوا کرنے والے گرفتار ہو گئے یا کم سے کم آپ کا نواسا برآمد ہو گیا تو ہمیں انعام مل جائے گا۔ حالانکہ جن لوگوں نے اسے اغوا کیا ہے وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں اور ہمیں قتل بھی کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے جلدی بتاؤ، زینت بائی نے بےتابی سے کہا۔ میرا بیٹا کن لوگوں کے پاس ہے؟ میں تمہیں ضرور انعام دوں گی، جتنا انعام کہو گے اتنا دوں گی۔ میرا بیٹا سلامت ہونا چاہیے۔ مسز سیٹنا نے پوچھا، تم نے نادر کو کس شخص کی گاڑی میں دیکھا تھا؟ اس شخص کا نام ہم ابھی نہیں بتا سکتے، شفقت نے چالاکی سے کہا۔ کل دوپہر کے وقت ہم گارڈن روڈ اور بندر روڈ کے چوراہے پر کھڑے تھے کہ زولوجیکل گارڈن کی طرف سے ایک سبز رنگ کی مزدہ کار آئی اور ٹریفک کے رش کی وجہ سے رک گئی۔ اس میں 2 آدمی تھے۔ جو شخص ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا وہ گلزار کا پرانا واقف کار تھا۔ پچھلی سیٹ پر جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے نادر کو زبردستی سیٹ پر لٹا رکھا تھا۔ ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ نادر کو اغوا کر کے لا رہے ہیں۔ گلزار نے قریب جا کر کھڑکی کے شیشے پر دستک دی مگر ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی۔ مسز سیٹنا نے ملازمہ کو بلا کر چائے بنانے کے لیے کہا، پھر گلزار کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگر تم اغوا کرنے والے کو جانتے ہو تو پھر تمہیں ان کا ٹھکانہ بھی ضرور معلوم ہوگا۔ بات یہ ہے کہ گلزار نے کہنا شروع کر دیا، بیگم صاحبہ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ شفقت نے گلزار کی بات کاٹی۔ اس نے موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم بلا وجہ اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ہم آپ کو انعام دیں گے، زینت بائی نے کہا۔ کتنا انعام؟ شفقت نے پوچھا۔ 10,000 روپے۔ شفقت نے گلزار کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا ہو گیا، بولا، بیگم صاحبہ ہم 10,000 روپے 10 دن میں کماتے تھے۔ 10,000 کی خاطر ہم اپنی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ گلزار اٹھو چلیں، میں نے آپ کے لیے چائے بنوائی ہے، پی کر جائیں۔ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اغوا کرنے والوں نے آپ سے کتنا تاوان مانگا ہے؟ ابھی انہوں نے تاوان کی رقم نہیں بتائی۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا مطالبہ 4-5 لاکھ سے کم نہیں ہوگا، شفقت نے کہا۔ وہ بدستور کھڑا تھا۔ اس ملک کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں اچھا کام کرنے والوں کو انعام مشکل سے ملتا ہے اور برا کام کرنے والوں کو تاوان فوراً مل جاتا ہے۔ مسز سیٹنا نے کہا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ کی مدد سے میرا نواسا صحیح سلامت برآمد ہو جائے گا؟ اگر آپ کا نواسا برآمد نہ ہوا تو ہم انعام کے حقدار نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے تو مجرم بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے اپنے بیٹے کی سلامتی زیادہ عزیز ہے، زینت بائی نے کہا۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے اس کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہو۔ ہم بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہماری سلامتی خطرے میں پڑے۔ مسز سیٹنا نے سوچا کہ اگر مجرم گرفتار ہو گئے تو پھر وہ بآسانی اپنا بنگلہ فروخت کر سکے گی۔ اس نے جس پارٹی کے ساتھ فائنل سودا کیا تھا اسے 1 کروڑ 1 لاکھ میں معاملہ طے ہوا تھا۔ ایسی صورت میں وہ بآسانی 2-3 لاکھ روپے بطور انعام دے سکتی تھی۔ اس نے سودے بازی کی گنجائش رکھ کر کہا، اگر میرا نواسا بخیریت برآمد ہو گیا تو میں تم دونوں کو 1 لاکھ روپیہ دوں گی، اور اگر مجرم بھی ساتھ گرفتار ہو گئے تو 2 لاکھ روپے۔ شفقت دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا، بولا، اب ہم اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اتنے میں ملازمہ چائے لے آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سوراب بھی پہنچ گیا۔ مسز سیٹنا نے دونوں کا اس سے تعارف کرایا اور ساری بات جیت کا خلاصہ بتایا۔ مسز سیٹنا، آپ نے انعام مقرر کرنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، سوراب نے کہا۔ میں مطمئن نہیں ہوں۔ کوئی بات نہیں مسٹر سوراب، گلزار چائے کی پیالی ہاتھ سے رکھتے ہوئے بولا، ابھی صرف بات چیت ہی ہوئی ہے۔ میں بھی اپنے دوست کی سودے بازی سے مطمئن نہیں ہوں۔ پیسوں کی ضرورت ضرور ہے مگر ہم کسی کی جیب سے زبردستی پیسے نکالنا پسند نہیں کرتے۔ دونوں کھڑے ہو گئے۔ بیگم صاحبہ آپ کی چائے کا بہت بہت شکریہ۔ سوراب نے ان کی تیزی پر تیوری چڑھا لی، بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے
क्या आप अगवा करने वालों के साथी हों? सुभान अल्लाह, शफकत ने कहा, आप काफ़ी ज़हीन आदमी लगते हैं। इसने जेब से अपना पासपोर्ट निकाला और इसे खोलकर सोहराब के सामने किया। इत्तेफाक से मेरा पासपोर्ट जेब में ही मौजूद है। हम 5 रोज़ पहले कुवैत से पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस पर एंट्री की स्टैंप लगी हुई है। ज़रा गौर से देखें, तारीख भी मौजूद है। हम मेहनत कश हैं, मेहनत से रोज़ी कमाते हैं। आपने एक ही सांस में हमें डाकू बना दिया। इस नवाजिश का शुक्रिया। हमें जाने की इजाज़त है या आप हमें पुलिस के हवाले करने का इरादा रखते हैं? सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, सोहराब ने कहा। दरअसल हम लोग नादिर के अगवा की वजह से बहुत परेशान हैं। पासपोर्ट देखकर इसे यकीन आ गया था कि वो अगवा कुनिंदगान के साथी नहीं हो सकते थे। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी। जीनत बाई ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और कहा, हेलो, कौन साहब? दूसरी तरफ से उसी पुरस्कार शख्स की आवाज़ सुनाई दी जो पहले भी फ़ोन करता रहा था। हेलो मैडम, उसने कहा, 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लें। 10 लाख रुपए? जीनत बाई ने परेशानी से कहा, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। मेरे बच्चे का क्या हाल है? इसे आप कब छोड़ रहे हैं? देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। 10 लाख रुपए, मर्द ने अपना मुतालिबा दोहराया। हमने चेक कर लिया है, आप इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कर सकती हैं। अभी आप सोचें, मैं फिर किसी वक्त फ़ोन करूँगा। जीनत बाई हेलो हेलो करती रह गई, मगर राब्ता मुनक़ते हो चुका था। क्या हुआ? सोहराब ने पूछा। कौन था? वही बदमाश था, 10 लाख रुपए तावान मांग रहा है, जीनत बाई ने कहा और शफकत की तरफ इल्तिजाई नज़रों से देखने लगी। प्लीज़ आप लोग बैठें, हम आपको 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। हमारी मदद करें। हमें बताएं कि आपने नादिर को किस शख्स के पास देखा था? वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है? शफकत ने गुलजार की तरफ देखा। क्या ख्याल है? हम तो इनकी मदद करने आए थे, गुलजार ने कहा, इनाम का मुतालिबा करने नहीं आए थे। प्लीज़ आप बैठ जाएं, सोहराब ने माज़रती लहजे में कहा। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मिसेस सेठना ने कहा, हम पर भरोसा करें। मेरी बेटी ने 2 लाख कह दिया है तो हम 2 लाख ही देंगे। आप आंखें बंद करके हम पर भरोसा कर सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोबारा बैठ गए। शफकत ने गार्ड की तरफ देखा जो खुले हुए दरवाजे में खड़ा सारी बात सुन रहा था। इसको बाहर भेज दें और दरवाज़ा बंद कर दें, इसने कहा। हम जो बात आपको बताएंगे वो आप तक महदूद रहनी चाहिए। सोहराब ने गार्ड को बाहर भेज दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। गुलजार ने सुरंग की तामीर वाला वाक़या पूरी तफसील के साथ बयान कर दिया। जब उसने बात ख़त्म की तो मिसेस सेठना और इसकी बेटी पर सख्ती किसी कैफियत तारी थी। एक तवील तवक्कुफ़ के बाद मिसेस सेठना ने पूछा, क्या तुमने यही कहा है कि जिस तहखाने में ये सुरंग पहुंची थी उसकी शक्ल अंग्रेज़ी हर्फ एल जैसी थी? हाँ, गुलजार ने उस बात में सर हिलाया। तहखाने की दीवारें कैसी थीं? इसकी दीवारें भूरे पत्थरों की बनी थीं और ख़ासी मजबूत दीवारें थीं। मिसेस सेठना हैरत और खौफ से सर हिलाते हुए बोली, ओह माय गॉड, मेरा ख्याल है कि मैं सारी बात समझ गई हूँ। ये 6-7 साल पुरानी बात है ना? जी हाँ, मैं आपको महीना और सन भी बता सकता हूँ। ये काम हमने जनवरी 1984 में शुरू किया था। जीनत, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें तहखाने में घुस जाने वाले सांपों के बारे में बताया था। इन दिनों तुम बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारने बम्बई गई हुई थी। वापसी पर तुमने पूछा था कि तहखाना क्यों बंद कर दिया गया है, तो मैंने तुम्हें सांपों वाले वाक़ये के बारे में बताया था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं कई रोज़ तक सांप के बारे में सोच कर डरती रही थी, जीनत बाई ने कहा। इस यंग मैन की बात से अंदाज़ा होता है कि वो सब ड्रामा था। जिस मरे हुए सांप को वो नौजवान तहखाने से बाहर लाया था वो पहले से मरा हुआ लग रहा था।
फिर वो लोग 15-20 मिनट के अंदर सपेरे को भी ढूंढ लाए थे। तहखाने का दरवाज़ा और रोशनदान बंद करने के लिए कारीगर भी वही लाए थे। अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये सब कुछ उन्होंने तयशुदा मंसूबे के तहत किया था। वो हमारे तहखाने को अपना खुफिया ठिकाना बनाना चाहते थे। ये मामला फ़ौरन पुलिस के इल्म में आना चाहिए, सोहराब ने कहा और फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। डीआईजी ने बड़ी तवज्जो से गुलजार की बात सुनी और फिर पूछा, ये सुरंग कितनी लंबी है? गुल खान नामी शख्स ने जो नक्शा उस्ताद रहीम बख्श को दिया था, इसके मुताबिक सुरंग 60 फीट लंबी है। यह सुरंग तहखाने की दीवार के साथ 90 दर्जे के ज़ाविये पर है या तिरछी है? 90 दर्जे के ज़ाविये पर है। डीआईजी ने सोहराब से पूछा, मिसिस सेठना के बंगले के आसपास कोई कच्ची आबादी भी है? अगबी हिस्से में एक कच्ची आबादी है, सोहराब ने जवाब दिया, लेकिन अब उसे कच्ची आबादी नहीं कहना चाहिए क्योंकि वहाँ बड़े मजबूत मकानात बन गए हैं। पास डबल स्टोरी भी हैं। इस जगह पर किसी ज़माने में एक छोटा सा पार्क हुआ करता था। डीआईजी ने घड़ी पर नज़र डाली और फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। रात तारीख और खुनक थी। गलियों और बाज़ारों में सन्नाटा तारी था। कभी कभार यहाँ वहाँ से पहरेदारों की सीटियों की आवाज़ें सुनाई दे जाती थीं। बज़ाहिर हर शे बेहरकत और नींद में डूबी हुई मालूम होती थी, मगर सेठना हाउस के इर्द गिर्द और अंदर पुलिस की एक कसीर तादाद नकलो हरकत में मसरूफ़ थी। बंगले के अंदर 3 अफराद नहायत खामोशी के साथ तहखाने के दरवाजे वाले हिस्से पर, जहाँ 6.5 साल पहले ब्लॉक चुन दिए गए थे, काम कर रहे थे। वो नहायत बारीक औजार इस्तेमाल कर रहे थे ताकि कोई आवाज़ पैदा ना हो। 1 घंटे की मेहनत के बाद वो निस्फ दर्जन ब्लॉकों को नुमायाँ करने में कामयाब हुए थे और अब दरमियानी ब्लॉक के अतराफ से सीमेंट खुरच रहे थे। अगरचे तहखाने में किसी की मौजूदगी का इम्कान बहुत कम था, ताहम वो कोई ख़तरा मोल लेने पर तैयार नहीं थे। निस्फ दर्जन मुसल्लह सिपाही इनकी हिफाजत के लिए पास ही मौजूद थे। 2:20 पर 20 सिपाहियों का एक दस्ता बंगले के अकब में बने हुए इन 3 मकानों की तरफ बढ़ा जो तहखाने की ऐन सीध में थे। दफतन एक मकान के अंदर से किसी असील कुत्ते के भौंकने की भारी आवाज़ ने माहौल के सन्नाटे को दरहम बरहम कर दिया। लम्हे भर के बाद एक साथ दीवार के ऊपर नमूदार हुआ और तेज़ी से गायब हो गया। फिर यूँ महसूस हुआ कि मकान के अंदर हलचल सी मच गई है। अंदर से नकलो हरकत और बोलने की तेज़ तेज़ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जो दस्ता मज़कूरा 3 मकानों को घेरे में ले रहा था, इसकी क़यादत एक डीएसपी कर रहा था। इसने मेगाफोन पर कहा, जो कोई भी है मकान के अंदर है, बाहर आ जाए। अभी इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि फ़ज़ा में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। 2 सिपाही चीख मार कर गिरे और गली में लोट-पोट होने लगे। इनके 2 साथी इन्हें घसीट कर पीछे ले गए और बाकियों ने डीएसपी के हुक्म पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के कुछ जवान बंगले की छत पर घात लगाए बैठे थे, लेकिन अभी इन्हें फायर करने की इजाज़त नहीं मिली थी। इस असना में कारीगर तहखाने के दरवाजे के 2 ब्लॉक निकालने में कामयाब हो गए। डीआईजी बंगले के अंदर रहकर इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था। इसने टार्च की रोशनी में तहखाने का जायज़ा लिया। अंदर कोई इंसान मौजूद नहीं था। ये देखकर उसने एक हुक्म दिया कि हथौड़ों से पूरी दीवार तोड़ दी जाए। चंद मिनट के अंदर दर्जन भर मुसल्लह सिपाही तहखाने में घुस गए। दीवारों के साथ असले की पेटियां ऊपर तले रखी हुई थीं। गुलजार ने इस मकाम की निशानदही की जहां सुरंग का दरवाज़ा था। डीआईजी ने 4 आदमी दरवाजे की दाहिनी तरफ, 4 बाईं तरफ और 4 सामने के हिस्से में पेटियों के ऊपर बिठा दिए। कुछ आदमी इसने इस दरवाजे के बाहर मुतय्यन कर दिए जो थोड़ी देर पहले तोड़कर बनाया गया था। फायरिंग के शोर से पूरा इलाका बेदार हो गया था। पुलिस की एक गाड़ी कुर्बो जवार की गलियों में ये ऐलान कर रही थी कि कोई शख्स घर से बाहर न निकले। खिलाफवर्जी करने वाला अपने नुकसान का
خود ذمہ دار ہوگا۔ دکھانے کا انتظام کرنے کے بعد DIG چھت پر پہنچ گیا اور ایک محفوظ جگہ سے صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ 2 مکانوں کے اندر سے 4 مختلف جگہوں سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ فائرنگ کرنے والے بار بار جگہ بدل رہے تھے۔ DIG نے وائرلیس پر DSP کو ہدایت دی کہ فی الحال کوئی شخص آگے نہ بڑھے، تاہم فائرنگ جاری رکھی جائے۔ اسے یقین تھا کہ 1 آدھ گھنٹے کے اندر محصور مجرموں کا ایمونیشن ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یا تو وہ باہر نکلیں گے یا پھر تہخانے میں چھپنے کی کوشش کریں گے، جہاں ان کے استقبال کے لیے پولیس پہلے سے موجود ہے۔ تاہم 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود مکان کے اندر سے پورے زور و شور سے فائرنگ جاری تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایمونیشن کی ایک بڑی تعداد سرنگ کے اندر بھی موجود تھی اور وہ لوگ کئی گھنٹوں تک مقابلہ کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ایک ہینڈ گرنیڈ پھینکا گیا، جس سے 3 سپاہی بری طرح زخمی ہو گئے۔ DSP نے مکان کے اندر آنسو گیس کے گولے پھینکنے کی اجازت طلب کی، لیکن DIG نے یہ کہہ کر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ مکان کے اندر موجود مغویان کو اس سے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مکان کے اندر سے فائر کرنے والا ایک شخص چھت پر متعین سپاہیوں کی رینج میں آ گیا۔ ایک سپاہی نے آرڈر کا انتظار کیے بغیر اس پر بسٹ مارا۔ وہ شخص گولیوں کے زور کے باعث اچھل کر نیچے جا پڑا۔ فوراً ہی ایک دوسرا شخص بھی رینج میں آ گیا۔ دوسرے سپاہی نے بھی بسٹ فائر کیا، وہ شخص بھی نشانہ بن گیا۔ اس کے فوراً بعد مکان کے اندر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے 3 منٹ بعد تہخانے کا دروازہ مدھم سرسراہٹ کے ساتھ ایک طرف سرکنا شروع ہو گیا۔ فوراً ہی 5 آدمی، جنہوں نے 2 زخمیوں کو اٹھا رکھا تھا، تہخانے میں داخل ہوئے۔ خبردار، کوئی شخص بھاگنے کی کوشش نہ کرے، انسپکٹر نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ تم لوگوں کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ ایک شخص جو سب سے آگے تھا، اس نے انسپکٹر کو گالی دی اور بغلی ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا، مگر اسے فائر کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ پیٹیوں کے پیچھے چھپے ہوئے سپاہیوں میں سے 2 نے بیک وقت فائر کھول دیا۔ ریوالور والا اپنے قریبی ساتھی سمیت فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ باقی 3 نے زخمیوں کو فرش پر ڈال دیا اور ہاتھ اٹھا دیے، اور ایک کمرے میں بیٹھا تھر تھر کانپ رہا تھا نادر، تاہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اسے فی الفور پولیس کی گاڑی میں اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ 4 زخمیوں کو پولیس ایمبولینس میں اسپتال روانہ کر دیا گیا، مگر 3 نے راستے میں دم توڑ دیا۔ ہلاک ہونے والوں میں وہ شخص بھی شامل تھا جس نے سرنگ تعمیر کروائی تھی اور اپنا نام گل خان بتایا تھا۔ پولیس کے 5 آدمی زخمی ہوئے تھے، جن میں سے ایک نے اسپتال پہنچ کر دم توڑ دیا۔ پولیس نے تہخانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لیا۔ حکومت نے چھاپے میں شامل افسروں اور جوانوں کے علاوہ گلزار اور شفقت کے لیے بھی انعام کا اعلان کیا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے گلزار اور شفقت بہت تھک چکے تھے۔ انہوں نے گھر جا کر آرام کیا اور شام کو مسز سیٹنا کے اپارٹمنٹ پہنچ گئے۔ وہاں خاصی رونق تھی۔ لوگ نادر کی بخیریت واپسی پر مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ مسز سیٹنا نے دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، مہمانوں سے ان کا تعارف کرایا اور کہا، آج رات کا کھانا آپ لوگ ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ گلزار نے دھیمی آواز میں شفقت سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ بیگم صاحبہ کھانے پر ٹرکانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، مسز سیٹنا نے کہا، اس کے لیے آپ کو 2 روز انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلی صبح مسز سیٹنا نے عبدالباقی بروکر کو فون کیا اور کہا، مسٹر باقی، میں مسز سیٹنا بول رہی ہوں۔ میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ تمہارا کلائنٹ ابھی تک ہمارے بنگلے کی خریداری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ میڈم، آپ کچھ لیٹ ہو گئی ہیں، عبدالباقی نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ پہلے جیسا خوشگوار نہیں تھا۔ کیا اس نے کوئی دوسرا بنگلہ خرید لیا ہے؟ نہیں، وہ ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اوہ، ویری سوری۔ میڈم، افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کی ہلاکت کی خبر پڑھی ہے، وہ آپ ہی کے بنگلے میں ہلاک ہوا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ ان اسلحہ فروشوں کا رنگ لیڈر تھا اور ہمارے تہہ خانے کو استعمال کر رہے تھے؟ لیکن عبدالباقی بروکر نے جواب دیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا اور مسز سیٹنا سوچنے لگی کہ ان کے تہہ خانے میں واقعی شیشناگ رہتے تھے۔